अस्सलाम वालेकुम। CPDI की ट्विटर स्पेस सेशन में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। मालूमात तक रसाई के हवाले से दुनिया भर में 28 सितंबर को मालूमात तक रसाई का आलमी दिन मनाया जाता है। उसी मुनासबत से हमने आज की इस स्पेस सेशन का एहतमाम भी किया है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, हमें मज़ीद दोस्त भी ज्वाइन करते रहेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने से पहले मैं हमारे साथ जाहिद अब्दुल्ला साहब भी मौजूद हैं जो कि फेडरल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। सर, मैंने आपको माइक रिक्वेस्ट भेजी है कि काइंडली आप उसको एक्सेप्ट कर लें। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताती चलूँ कि मालूमात तक रसाई के हक के हवाले से हम बात करेंगे। ये हक अवाम को कितना एम्पावर करता है, इसकी क्या अहमियत और अफादियत है, और दुनिया भर में ये जो मालूमात तक रसाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है। पाकिस्तान में मालूमात तक रसाई के कवानीन मौजूद हैं, नेशनल लेवल पर भी, प्रोविंशियल लेवल पर भी, और बड़े अच्छे कवानीन मौजूद हैं। उन कवानीन का इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह के मसाइल का सामना है, क्या कामयाबियां रही हैं ओवर द ईयर्स, और किस तरह की जो चैलेंजेस हैं उनसे निबर्द आजमा होने के लिए किस तरह के मजीद लाहे अमल की ज़रूरत है। इन तमाम पहलुओं पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस डिस्कशन को लीड करने के लिए जुबैर फैसल अब्बासी साहब मौजूद हैं। जुबैर साहब इस डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जुबैर साहब प्लीज आप इसको मॉडरेट कीजिए। और हमारे साथ मुख्तार साहब भी मौजूद हैं, जाहिद अब्दुल्ला साहब भी मौजूद हैं। आप के पास माइक है, आप प्लीज इस डिस्कशन को आगे फर्दर लेके चलिए। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया अमरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग दिस स्पेस। CPDI का ख़ास तौर पे हम शुक्रगुजार हैं कि अहम मौज़ूआत पे ऐसी चीज़ें जिनकी एक कौमी सतह पे भी अहमियत है, हमारी ज़िंदगी में, जिसकी निजी ज़िंदगी में भी अहमियत है, उसकी तरफ गाहे गाहे हम आप बात करते हैं। थोड़ा सा मुख्तार साहब आप ज़रा हमें बताइए, इस पर रोशनी डालिए कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो ये ख्याल किया जाता है कि अगर आप किसी को कुछ बताएंगे तो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा, तो हम एक सीक्रेसी को ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आप ज़रा इस पर रोशनी डालिए कि ये क्यों ज़रूरी है और क्या इसके फ़वाइद क्या हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। देखिए, ये सिक्रेसी का निज़ाम है जो हमारे यहाँ बहुत अरसे तक राइज रहा है, ये बुनियादी तौर पे उस तरह के निज़ामों की ज़रूरत थी जो लोगों को जवाबदेह नहीं थे। ऐसे निज़ाम के जिसमें लोगों की शमूलियत नहीं होती थी और जिसमें हुक्मरान बिल्कुल भी अवाम को ना अवाम की वजह से वो हुक्मरान बनते थे, ना वो अवाम को जवाबदेह होते थे। तो ये बादशाहतों के निज़ाम से ऐसे चला आ रहा है। क्योंकि बादशाह से कौन सवाल पूछ सकता था, तो जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम हुकूमती इदारों से, हुकूमती अफसरान से, हुकूमती हुकाम से हम सवाल पूछने की बात करते हैं कि हमें हक दिया जाए, हमें हक हासिल हो कि हम किसी भी हुकूमती ओहदेदार से, किसी भी हुकूमती महकमा से सवाल पूछ सकें और वो इस बात के पाबंद हों कि वो हमें उस सवाल का जवाब दें। ज़ाहिर है ये सवाल पूछने का हक और जवाब देने की पाबंदी ये बादशाहों पे तो नहीं थी, ये डिक्टेटर्स पे भी नहीं हो सकती क्योंकि वो भी लोगों को जवाब दे नहीं होते। तो किसी भी मुतलकुल अनान हुक्मरान के लिए ये नहीं थी। ये एक जमहूरी निज़ाम में ही मुमकिन है कि एक आदमी सवाल पूछ सकता है, एक आदमी अपने वोट की ताकत से अपने हुक्मरान को मुंतखब करता है, अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करता है, उनके जरिए से हुकूमत बनती है और ये जिनको मुंतखब करता है फिर उनसे वो सवाल पूछने का हक भी रखता है, क्योंकि एक जमहूरी निज़ाम में लोगों के हकूक होते हैं, हमारे जमहूरी हकूक, सवाल पूछने का हक, तनकीद करने का हक, बात करने का हक, अकाउंटेबिलिटी करने का हक, अगले इलेक्शन में वोट ना देकर किसी हुक्मरान को उसके ओहदे से हटा देने का हक। तो ये हमें जमहूरी निज़ाम में हासिल होता है और जमहूरी निज़ाम को अगर चलना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन हो। देखिए, अगर हमने लोगों को इतने अहम जिम्मेदारी दे दी है और हकूक दे दिए हैं कि वो अपने वोट की ताकत से किसी को अपना नुमाइंदा मुंतखब कर सकते हैं और इनडायरेक्टली फिर अपना वजीर आजम मुंतखब कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर मुंतखब कर सकते हैं, तो इस हक के इस्तेमाल के लिए और इस हक के अच्छे इस्तेमाल के लिए लोगों को मालूमात भी चाहिए ताकि वो इन्फॉर्म्ड फैसला करें। जब वो वोट का देने का फैसला करें तो वो अपने उनके पास मालूमात हों जिनकी बुनियाद पे वो फैसला कर रहे हों।
یہ معلومات ان کو کہاں سے ملیں گے؟ ظاہر ہے یہ معلومات، کچھ معلومات تو ویسے پبلک ڈومین میں ہوتی ہیں، ہم چیزیں ہوتی دیکھ رہے ہوتی ہیں. میرے علاقے میں سڑک بنی، میں نے دیکھ لی کہ یہ بن رہی ہے. برج بنا، میں نے دیکھ لیا. میرے علاقے میں اسکول قائم ہے، میں نے دیکھ لیا. وہ کیسے کام کر رہا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ ایک انفارمیشن ہے. پھر کچھ انفارمیشن ہمیں میڈیا کے ذریعے سے ملتی ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے. لیکن جب ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ایسی انفارمیشن کی بات کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی شہری کسی محکمے سے ڈائریکٹلی یہ پوچھے کہ مجھے فلاں ڈاکیومنٹ چاہیے، فلاں جو پروجیکٹ آپ نے میرے علاقے میں شروع کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایکچولی اس پروجیکٹ کے لیے کیا تیاری کی تھی، آپ نے وہ کانٹریکٹ کیسے ایوارڈ کیا ہے، آپ نے اس پہ کتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اور کیا میرے علاقے میں یہ جو پروجیکٹ ہوا ہے کیا وہ اس کے مطابق ہے کہ جو کاغذوں میں آپ نے اسپیسیفکیشنز طے کی تھی. تو یہ وہ معلومات ہیں کہ جب ہم اصل ریکارڈ تک رسائی حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں اور اپنے اس حق کے معلومات کے ذریعے سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم حق ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہ حق حاصل ہو تو ہم وہ جو سٹوری کاغذوں میں ہے، سرکاری فائلوں میں ہے، ہم اس کا ہمیں پتہ چل سکتا ہے. پھر ہم اس کا موازنہ جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی ڈسکریپنسی ہو تو ہم اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو ہم اس کی بنیاد پہ تنقید کر سکتے ہیں. اور جب ہم ان معلومات کی بنیاد پہ تنقید کریں گے تو ہماری تنقید میں وزن ہوگا، چونکہ وہ حقائق کی بنیاد پر مبنی ہوگی. جب ہمارے پاس حقائق نہیں ہوتے، ہمارے محکمے نے معلومات پوری نہیں فراہم کی ہوتی یا بر وقت فراہم نہیں کی ہوتی، تو ہماری تنقید میں ایویڈنس نہیں ہوتا. ہماری تنقید جو ہے وہ بعض اوقات اس میں جذباتیت تو ہوتی ہے، اس میں غصہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے بعض اوقات الزام تراشی بھی ہو، لیکن اس میں حقیقت کم ہوتی ہے. لہٰذا ایسے معاشرے جہاں پہ انفارمیشن فریلی فلو کر رہی ہوتی ہے، حکومتیں ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، شہریوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن فراہم کرتی ہیں، وہاں پہ لوگ جو جب بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جب ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں حقائق زیادہ ہوتے ہیں، اس میں ایویڈنس زیادہ ہوتا ہے، اس گفتگو کا معیار بلند ہوتا ہے، اس مباحثے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. پالیسی میکرز بھی اس کو سن کے محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایک انفارم ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور وہ اس سے شاید کچھ سیکھ سکتے ہیں. اچھا، لیکن جب ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب ہم نے نظام جو ہمیں انگریزوں سے ملا وہ یہی تھا کہ کم سے کم معلومات لوگوں کو دینی ہے، کیونکہ انگریز تو یہاں پہ حکمران تھے، وہ تو لوگ مقامی لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں تھے. تو جب اکاؤنٹیبل نہیں تھے تو وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات کیوں دیتے؟ وہ کوئی ایسا خاص جمہوری نظام بھی نہیں تھا. ہم اس نظام کو بدقسمتی سے لے کے چلتے رہے، ہم نے شہریوں کو امپاور نہیں کیا، اور ایک سوچ جو ہے وہ یہاں پہ کار فرما رہی ہے کہ شہریوں کو امپاور کرنے کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ ریاست کی رٹ کمزور ہوگی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ایک ماڈرن ریاست وہی مضبوط ہو سکتی ہے جس میں شہری ایک برابر ان کا ایک بہت ہی متحرک رول ہو، وہ ریاست کو اون کرتے ہوں اور وہ ریاست کو نہ صرف جواب دہ بنائیں بلکہ پھر وہ ریاست کے تحفظ کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہوں. تو وہ ریاست کے تحفظ کے لیے تبھی کھڑے ہوں گے جب وہ اس کو اون کریں گے. وہ جس ریاست کو اون نہیں کریں گے اس کے تحفظ کے لیے کھڑے کیسے ہوں گے؟ تو اون کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اگر ہم یہ چاہیں کہ شہریوں میں اونرشپ بنے کہ وہ اس ریاست کو اون کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست ان کو یہ احساس دلوائے، ہماری حکومت، ہمارا نظام ایسا ہو کہ شہریوں کو ہم یہ احساس دلائیں کہ جناب آپ اس کے مالک ہیں، آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ٹیکسوں سے یہ ملک چلتا ہے، آپ کی دی ہوئی اتھارٹی ہم استعمال کر کے فیصلے کرتے ہیں، تو یہ آپ کا ملک ہے. جب ہم یہ تاثر عام ہوگا تو شہری جو ہے پھر اس ملک میں ایک ذمہ داری سے اپنا کردار بھی ادا کرتے نظر آئیں گے. تو میرے خیال میں ہمارے ہاں اس حوالے سے مسئلہ رہا ہے، لیکن ہم نے ظاہر کافی پیش رفت کی ہے. تو میں یہاں پہ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. اب جیسے گفتگو آگے چلتی ہے تو جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا کمپریہنسو اس کا جواب دیا کہ اس کا تعلق جمہوریت کے ساتھ اور لوگوں کی امپاورمنٹ کے ساتھ اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور خاص طور پہ تنقید کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے جس سے گورننس آپ کی امپروو ہوتی ہے. یہ جو ٹاپک ہے اس میں ایک ہے
انٹرنیشنل ڈے آف یونیورسل ایکسیس ٹو انفارمیشن. اس میں انہوں نے لفظ یونیورسل کا یوز کیا ہے. پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے ہم سوال پوچھیں تو عام طور پہ پہلا جواب, اگر وہ جواب دینا چاہیں تو محکمہ پہلا جواب یہ دیتا ہے کہ آپ کو اس انفارمیشن کی کیوں ضرورت ہے, آپ کی کیا ریلیونس کیا ہے اس چیز کے ساتھ, آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ ان کا جواب بجا ہے؟ کیا وہ اس طریقے سے جواب دینا چاہیے, یا کوئی یونیورسل ایکسیس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی بات پہ پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ پروجیکٹ کیسے, جو ابھی آپ نے اس کی تفصیل بیان کی, ذرا یونیورسل ایکسیس کو بھی تھوڑا سا ہمارے لیے ایکسپلین کیجیے, انپیک کیجیے. تھینک یو. بہت شکریہ زبیر صاحب, یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے, ہر ریاست کی, ہر ملک کے کچھ ایسے ان کے مفادات ہو سکتے ہیں کہ جن سے متعلق انفارمیشن نہیں دینی چاہیے. ہمارا دفاع ہے, ظاہر دفاع کی معلومات تو نہیں دی جا سکتی. اسی طرح سے کوئی ایسی معلومات ہو سکتی ہیں کہ جن کے ڈسکلوجر سے پاکستان میں امن امان کا مسئلہ بن سکتا ہو, یا کسی شخص کی زندگی خطرے میں آ سکتی ہو, یا کسی شخص کی پرائیویسی متاثر ہو سکتی ہو. ایسی معلومات تو نہیں دینی چاہیے. ایسی معلومات ہمارے قوانین میں لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں دی جائیں گی, چونکہ اس سے پاکستان کے مفادات کو, پاکستان کے لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن جب ہم نے اس طرح کی معلومات کو ایگزیمپٹ کر دیا تو باقی جو معلومات بچی ہیں, جو ریکارڈ ہے ہمارے اداروں کے پاس, تو ان کے ڈسکلوجر سے کسی نقصان کا احتمال نہیں ہے. تو لہٰذا ایسی انفارمیشن جو ایکسیسیبل ہونی چاہیے, جب وہ انفارمیشن ہم مانگتے ہیں اور اس حوالے سے پھر ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور ہم یہ معلومات آپ کو کیوں دیں اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے, تو وہ ایک غیر ضروری بات ہے. اور اس وجہ سے, اچھا یہ تو ایک بات ہے کہ جب معلومات وہ مانگی جا رہی ہیں یا وہ دینی ضروری ہیں کہ جن کے دینے سے کسی نقصان کا خطرہ نہیں ہے, تو پھر کوئی بھی مانگے تو اب دے دو, پرابلم کیا ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایجوکیشن کا بجٹ مانگتا ہے, کوئی ایجوکیشن کے پروجیکٹ کی انفارمیشن مانگتا ہے, کوئی کسی صحت کے پروگرام کی انفارمیشن مانگتا ہے. اس کا تعلق نہ کسی ہمارے دفاع سے ہے, نہ اس کا تعلق ہماری خارجہ پالیسی سے ہے, نہ اس کا تعلق کسی شخص کی زندگی سے ہے کہ اس کو خطرہ لاحق ہو. تو پھر یہ معلومات کوئی بھی لے لے, اس میں پرابلم کیا ہے. تو اس وجہ سے تو یہ ایک بات ہے, یہ ایک پہلو ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم گلوبلائزیشن میں ہیں, یہ گلوبلائزیشن کی دور ہے. ہمارے ملک میں بہت سارے دوسرے ملکوں کے شہری ہیں جو کاروبار کے لیے آتے ہیں, جو یہاں پہ ہماری ڈپلومیٹس ہیں وہ ادھر رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ ٹورزم کے لیے آتے ہیں. ہمارے ملک میں تو خیر کم آتے ہیں, لیکن دنیا کے اور ملکوں میں کروڑوں پاکستانی ہیں, جو کروڑ کے قریب پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر ہیں. اچھا, یہ جو لوگ ہیں جو آپ ہو سکتا ہے اس ملک کے نیشنلز نہ ہوں, انفارمیشن ان کی بھی ضرورت ہے. پاکستان میں وہ جو غیر ملکی رہ رہے ہیں, معلومات ان کی بھی ضرورت ہے. معلومات ان کو کس قسم کی چاہیے؟ ان کو اسکولوں کی معلومات چاہیے, ان کے بچے بھی کسی اسکول میں جانے ہوں گے. ان کو صحت کی سہولتوں کی معلومات چاہیے, انہوں نے وہ بھی یہیں پہ اگر وہ رہ رہے ہیں یا یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ان کو صحت کی سہولتوں کی معلومات چاہیے. اسی طرح سے اگر کوئی انویسٹر ہے اور پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, وہ امریکی ہو سکتا ہے, وہ جرمن ہو سکتا ہے, وہ یونانی ہو سکتا ہے, وہ سعودی ہو سکتا ہے. اگر اس نے پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے تو اس کو یہاں پہ انفارمیشن چاہیے. اگر اس نے یہاں پہ آ کے سیر سپاٹا کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو انفارمیشن چاہیے. تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ملکی کو ہم انفارمیشن نہیں دیں گے؟ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ معلومات نہیں دیں گے جس کے دینے سے پاکستان کے کسی مفاد کو نقصان پہنچتا ہو. لیکن کوئی محکمہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ غیر ملکی ہیں تو ہم آپ کو معلومات نہیں دیں گے؟ تو ساری دنیا میں سوچ بچار کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حق کے معلومات جو ہے اس کا تعلق لوگوں کی زندگیوں سے ہو سکتا ہے, اس کا لوگوں کے حق صحت کی سہولتوں سے ہے, لوگوں کی تعلیم کی سہولتوں سے ہے کہ ان کی رسائی کیسے ہے اس تک, لوگوں کی جو ٹرانسپورٹیشن کی نیڈز ہیں ان سے ہے, ایک صاف پانی کی سہولتوں سے ہے,
اس کا تعلق صحت کی سہولتوں سے ہے، تو اس وجہ سے اس کو انسانی حق کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اٹھا کے دیکھ لیں، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس دیکھ لیں، امریکہ کا رائٹ ٹو انفارمیشن لا، اس میں وہ قدغن نہیں لگاتا کہ صرف امریکی شہری معلومات مانگ سکتا ہے، امریکی غیر ملکی شہری بھی مانگ سکتے ہیں، اسی وجہ سے کہ یہ ایک انسانی حق ہے، اور کسی بھی غیر ملکی کو جو خاص طور پہ اس ملک میں ٹریول کر رہا ہو، لیکن اگر ٹریول نہ بھی کر رہا ہو یا اس ملک میں رہ نہ بھی رہا ہو، تو ویسے اس کی کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتا ہے ریسرچ کر رہا ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کی اس کی خواہش ہو، تو اس کو یہ معلومات ملنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ اس کو یونیورسل رائٹ کہا جاتا ہے، اس کو ہیومن رائٹ کہا جاتا ہے، یہ صرف شہریوں کا حق نہیں ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ہمارے آئین میں اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے صرف شہریوں کی حد تک، جو میرے خیال میں نامناسب ہے، اس کو کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ گلوبلائزیشن کے اس دور میں وہ معلومات جن کے دینے سے پاکستان کے کسی بنیادی مفاد کو نقصان نہیں پہنچتا، وہ ہر ایک کے لیے قابل رسائی ہونی چاہیے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ٹورزم کو ہیلپ ملے گی، انویسٹرز کو فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مختار صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بہت تفصیل سے دوسرے سوال کا بھی جواب دیا اور اس بات کو ایلیبوریٹ کیا کہ کیسے اور کیوں ہمیں یونیورسل ایکسیس چاہیے ایک گلوبلائزڈ ورلڈ میں۔ انفارمیشن آپ کو بزنس اٹریکٹ کرنے میں مدد دیتی ہے، آپ کے شاید ترقی کے سفر میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، زاہد عبداللہ انفارمیشن کمشنر ہیں۔ زاہد، آپ اس دن کی اہمیت پہ روشنی ڈالیے، اور آپ پاکستان میں جس طرح بھی آپ ایکسپلین کرنا چاہیں اپنے ایکسپیرینس کو اور توجہ دلانا چاہیں نئی چیزوں پہ، تو ضرور بات کیجیے۔ تھینک یو زاہد، آپ بات کیجیے پلیز۔ بہت شکریہ زبیر صاحب۔ میرے خیال میں جہاں تک اس کی اہمیت کے حوالے سے ہے، ہمارے مینٹور اور استاد مختار احمد علی صاحب، جو کہ ہم نے تو پہلی مرتبہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا نام اور کانسیپٹ ان سے 2004-05 میں سنا، اور یہ ایک تحریک بنتی گئی، ان کی ایفرٹس تھیں، ان سے ہم سیکھتے رہے، اور یہ پاکستان میں جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی پنجاب میں انہوں نے بڑا کام بھی کیا، اور ہمارے لیے بہت سارے ٹیمپلیٹس بنا کر گئے۔ اور پھر یہ جو 4 سال کا تقریباً اب ٹینیور ختم ہونے والا ہے پاکستان انفارمیشن کمیشن کا، وہاں پہ بھی ان کی اپنی اپیلز بھی تھیں، ان سے گائیڈنس بھی رہی، تو میرے خیال میں کافی زیادہ اہمیت بھی آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گی۔ 2-3 فیصلے میں آپ سے پہلے شیئر کروں گا جن سے چیزیں کچھ آگے بڑھی ہیں، کچھ چیلنجز بھی ہے، اور آخر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم یونیورسل ایکسیس ٹو انفارمیشن کی بات کرتے ہیں، تو اب اس میں کچھ نئی چیزیں کی طرف ہمیں دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، میرے خیال میں وہاں سے ڈیبیٹ بھی شروع ہونی چاہیے۔ تو پہلی مرتبہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی ادارے سے اگر موسٹ پاورفل جو حلقے ہے، اگر اس کے کام سے ان کو، جن کے پاس طاقت ہے، اگر وہ خوش نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کچھ ٹھیک کام کیا جا رہا ہوگا۔ تو ہم نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں پاکستان انفارمیشن کمیشن نے، جن کی کچھ پبلک میں آئے بھی ہیں، کچھ کم آئے ہیں، لیکن انہوں نے کافی ساری لائنز جو ہیں، باؤنڈریز جو ہیں وہ طے کر دی ہیں۔ مثلاً پہلی مرتبہ یہ طے ہوا، یہ توشہ خانہ کا جو تھا جو کیس ہے، اس میں کہ جتنے بھی تحائف ہمارے ڈگنیٹریز کو باہر سے ملتے ہیں، وہ چونکہ شہریوں کے نام پہ ملتے ہیں، تو شہریوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس چیز کو بڑی خفیہ رکھا جاتا تھا، سینٹ میں بھی سوالات کیے گئے، فیڈرل امبڈسمن کے پاس بھی گئے، لیکن یہ چیزیں باہر نہیں آئیں، اور کمیشن کے فیصلوں کی وجہ سے اب نہ صرف یہ چیزیں باہر آئیں گی، بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابھی جو انکمبنٹ پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کوئی 350 ملین، تقریباً 35 کروڑ کے تحائف جو انہیں ملے ہیں، تو انہوں نے اکارڈنگ ٹو واٹ واز رپورٹڈ ان دا میڈیا، تو انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈسپلے کر دی ہے۔ اور انٹرسٹنگلی یہ پاکستان انفارمیشن کمیشن کے توشہ خانہ والے فیصلے کے بعد ہی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس میں بھی ایک اہم بات یہ ہے انٹرسٹنگ کہ کمیشن کا 4 سال کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 25 کروڑ ہوگا،
اور اس کی وجہ سے اگر 35 کروڑ کے جو گفٹ ہیں تحائف ہیں وہ ان کی 20% قیمت ادا کر کے نہیں لے گئے انکمبنٹ پرائم منسٹر، تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے. ہمارے بجٹ سے تو زیادہ فائدہ ہی ہوا ہے اس کیس میں. اسی طرح ہم نے فیصلہ دیا، مختار صاحب کی ایک اپیل تھی جس میں سپریم کورٹ کو ہم نے ڈکلیئر کیا کہ یہ پبلک باڈی ہے. انہوں نے ریویو پٹیشن ڈالی اور پوچھا ان سے یہ کیا تھا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے پوسٹ ہیں، سینکشن پوسٹ کتنی ہے، اسامیاں کتنی ہیں، خالی کتنی ہے، ڈسیبلڈ کتنے ہیں، میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں. وہ انہوں نے وہ معلومات بھی نہیں دینا چاہی اور پھر وہ ہمارے پاس ریویو میں آئے، وہ ریجیکٹ ہوئی. تو پھر وہ ریلیف لینے کے لیے اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ پاکستان ہائیسٹ کورٹ جو ہے ان کے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے فیصلے کے خلاف، چونکہ وہ نیکسٹ لیگل فورم ہے تو وہاں پہ ریلیف کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور اس میں مزید ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف بھی فیصلہ دیا ہوا ہے اور ان کے خلاف بھی میرے خیال میں ایک ویک میں ہم ہیئرنگ کر رہے ہیں. تو جہاں پہ سپریم کورٹ ریلیف لینے کے لیے گئے ہیں وہ تو خود مطلب بھی ہمارے لا کے تحت ہم نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہوا، تو وہ اس کی بھی لیگیلٹیز ہیں. ہم نے ججز جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کے، ان کے جو پلاٹس ہیں، ہم نے لا منسٹری کو آرڈر کیا کہ یہ جو پلاٹس ملتے ہیں ان سب کی تفصیلات دے. اس فیصلے کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو چیف جسٹس جو ہے انہوں نے بتا دیا، لیکن سپریم کورٹ نے وہ معلومات بھی نہیں دی ہیں. اور اسی طرح ہم نے جو ہمارے جتنے بھی سروسز چیفس ہیں، 3 اسٹار جنرلز ہیں، ان کو پوسٹ ریٹائرمنٹ جو پرکس بینیفٹس پریولیجز ملتی ہیں کن رولز اور ریگولیشنز کے تحت ملتی ہیں، ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہ معلومات ملنی چاہیے. اور اس سے زیادہ جو ایک پیپل سینٹرک جو ہے لوگ وہ ہم نے جو فیصلے کیے وہ یہ کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جتنے ہمارے سینیٹری ورکرز ہوتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، تو ان کو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر کے ذریعے سے محکمے جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اور تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیا جاتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے، ایک لائن ڈال دی جاتی ہے کہ اس کو ان کو منیمم ویج دیں گے. تو ہم نے بے شمار محکمے جو ہے سول ایویشن اتھارٹی، ڈی ایچ ایز، ایون مزارے قائد اور بہت سارے محکمے، انہوں نے یہی کانٹریکٹ دیا. ہم نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ کانٹریکٹ جو ہے آپ کے پاس ریکارڈ کیپنگ بہتر نہیں ہے، آپ ہمیں مینز آف ویریفیکیشن دیں، کیونکہ آپ کا کام تھا کہ لیبر لاز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا، کیونکہ پبلک فنڈز ہیں. تو آپ کے پاس ریکارڈ کہاں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ ان کو واقعی ہی وہ کانٹریکٹر جو ہے وہ منیمم ویج دے رہا ہے. تو ہم نے ایک تو وہ سارے کانٹریکٹس جو ہیں ان سے کہا ہے کینسل کریں، اور وہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ پروسیس میں ہیں. مطلب وہ ہمارے سامنے ڈرافٹ بھی لے کر آئے ہیں. اور اس طریقے سے وہ اب نئی شکیں جو ڈال رہے ہیں اس میں یہ کہ جو ان کو منیمم ویج اور جو سوشل سیکیورٹی کے جو بینیفٹس ہیں، ای او بی آئی میں رجسٹریشن وغیرہ، وہ چیزیں یہ ڈال رہے ہیں. یہ کافی لمبا تھکا دینے والا کام تھا، لیکن ہمارے چیف انفارمیشن کمشنر جو ہے اعظم صاحب، انہوں نے بھی اس میں دلچسپی لی اور ہم اس کے اوپر ہیئرنگ کرتے رہے اور اس کو بہتر یہ کانٹیکٹ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ منیمم ویج ضرور لوگوں کو ملا کرے. کیونکہ اکثر اگر آپ پوچھیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ شفٹ جو ہے وہ 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، 10-12 گھنٹے کی، اور ویجز جو ہیں وہ 14, 15, 16 اس طرح دے رہے ہوتے ہیں، منیمم ویج نہیں دیتے. تو اس کے اوپر ہم نے کافی کام کیا ہے، کئی جگہوں پہ بہتری بھی آئی ہے اس حوالے سے. تو اس طرح کے ہم نے کمیشن نے کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی ہے. لمبی بات ہو جائے گی، لیکن یہ کہ ہمارے آرڈرز موجود ہیں ویب سائٹ پہ. ایک جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم ایکسیس ٹو انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو 2 پہلو ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معلومات تک رسائی ہونی چاہیے سب کی، تو سب سے مراد کیا ہوتی ہے ہماری؟ اور کمیشن نے اپنے کئی فیصلوں میں اوور 60 ڈیٹیل ججمنٹس میں یہ لکھا ہے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن مینس ایکسیس ٹو انفارمیشن فار آل پیپل. اور آل پیپل مینس کے مطلب انکلوڈنگ دوز ود ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز. اب اگر آپ نیچر آف ڈسیبلٹی جو ہوتی ہے اٹ آلسو کریکٹرائزز دا نیڈس نا،
کہ اسپیچ اینڈ ہیئرنگ امپیئرڈ کی نیڈز اور ہوتی ہیں، بلائنڈ شخص کی اور ہوتی ہیں، پارشلی سائٹڈ یا کلر بلائنڈ جو ہوتے ہیں یا لو ویژن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نیڈز اور ہوتی ہیں. تو پاکستان جو ہے سگنیٹری ٹو یو این کنونشن آن رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز. ہم نے فیصلوں میں ایک اور کنسورشیم ہے جس کو W3CG ورلڈ وائڈ ویب کنسورشیم ہے. انہوں نے ویب کانٹینٹ ایکسیسیبلٹی گائیڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں. ہم نے ان گائیڈ لائنز کی بنیاد کے اوپر چیک لسٹ دی اور ہم ہیئرنگز کر کے اس کو فل کروا رہے ہیں کہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں وہ ایکسیسیبل ہونی چاہیے. اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آئی ٹی ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں تو اس سے پھر جو ویب سائٹ ہے وہ ایکسیسیبل ہو جاتی ہے فار آل پیپل، لو ویژن کے لوگوں کے لیے بھی. کیونکہ یہ لو ویژن جو ہے یہ ایج ریلیٹڈ ہے. اگر آج آپ کی سائٹ کسی کی بھی پرفیکٹ ہوتی ہے تو 50-60s آنورڈز آپ کو انفارمیشن جو ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے ویب سائٹ پہ وہ ایک سرٹن طریقے سے ہونی چاہیے. تو اگر اس طریقے سے اپنا ویب سائٹ کے جو چیزیں ہیں ان کو رکھا جائے تو وہ سب کے لیے ایکسیسیبل بھی ہو جاتی ہے. نابینا لوگ جو سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں تو ان کو ویب سائٹ اگر اس طریقے سے بنایا جائے تو ان کو کانٹینٹ تک ایکسیسیبلٹی آسان ہو جاتی ہے. تو اس کی ڈبیٹ بھی ہم نے کافی جنریٹ کی ہے. پبلک باڈیز کو ہم نے آرڈرز کے ذریعے سے وہ ٹیمپلیٹس دی ہوئی ہیں اور ہم ان سے معلومات لے رہے ہیں. کچھ نے اس کو بہتر کیا بھی ہے. اور آخر میں ایک جو بات کرنا چاہوں گا کہ اب میرے خیال میں جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز آ رہے ہیں نا اس کے اوپر بھی ہمارے لوکل بھی نیشنل لیول پہ اور خاص طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ ڈیبیٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے. مثلا گورنمنٹ کے پاس ہی ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز ہم سمجھتے تھے کہ ہوتے ہیں، لیکن اب بات آگے نکل گئی ہے. اب یہ جو پلیئرز لائک گوگل ہے، فیس بک ہے، امیزون ہے اور بڑے ہیں، یہ لوگ بھی تو ان کے بھی تو ہم کنزیومر بن گئے ہیں. یہ لوگ ان کے پاس بھی ہمارے پتہ کون کون سی معلومات ہوتی ہیں اور اس کی بنیاد پہ یہ ہمیں سروسز دے رہے ہیں، لیکن دے آر اور اس سے پرافٹ ارن بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو اپنی پروڈکٹس بنا رہے ہیں ان تک جو ایکسیس ہے شہریوں کی وہ کیسی ہوگی، اور اس میں ہاؤ کین دے بی میڈ رسپانسیبل ٹو پیپل آف دا ورلڈ. مطلب پاکستان سے بھی ظاہر ہے، باہر سے بھی، کیونکہ دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو اینی باڈی. تو ادھر سے انفارمیشن کا جو فلو ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں. گورنمنٹ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی معلومات ہمیں دے دیتی ہے، لیکن یہ بڑے ایکٹرز جو ہیں یہ نہ صرف جو ہے انفارمیشن کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، بلکہ ان کے میڈیا پلیٹ فارمز جو ہے ان کے پیچھے الگریدمز ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ جو مینیپولیشن ہو رہی ہے اوپینین میکنگ کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے، تو اس میں میرے خیال میں ان کی جو ہماری ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے ان کی، اس کے اوپر بھی مطلب اب ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ آگے جو دنیا بڑھ رہی ہے اس میں جو میٹا ورلڈ کا کنسیپٹ آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ آف تھنگز اور چیزیں ہماری ساری آن لائن ہونے جا رہی ہیں، تو اس میں یہ جو شرنکنگ سپیسز ہوں گی، دا ورک ایز وی نو اٹ یہ چینج ہوگا اگلے 15-20 سالوں میں. ہم بلکہ شاید بریک نیک سپیڈ سے جس طرح چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو یہ جابس جو ہیں وہ آٹومیٹائزڈ ہو جائیں گی، اور کام جو کہ مطلب جیسے اگر ایک ہی چیز، اب اگر گاڑی ایک جو ہے ڈرائیور لیس وہیکل جو ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر تک چل چکی ہے، تو کل کو اگر وہیکل، بسز، ٹرکس یہ آٹومیٹک ہو جاتے ہیں چیزیں، تو وہ والی جو مسائل آئیں گے اور وہ جو ایکسیس ٹو انفارمیشن کے ایشوز ہیں، یہ جو بگ پلیئرز ہیں جو کہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے کسی کو، تو اس کے حوالے سے بھی میرے خیال میں کہیں نہ کہیں بات کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ خیالات ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو موقع ظاہر دیا. صاحب، آپ نے بہت عمدہ بات کی، اور خاص طور پہ اس دفعہ یہ جو آج جس دن کا انعقاد ہے جس پہ ہم سپیس کر رہے ہیں، اس کا تھیم بھی یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ای گورننس، کہ خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ڈیپ ٹیک جسے آپ کہتے ہیں وہ کیسے مینیپولیٹ کر رہا ہے چیزوں کو، اور وہ اپنی انفارمیشن شیئر نہیں کرتے ہیں.
اور اسینشیل انفارمیشن شیئر نہیں کرتے ہیں. لوگوں کی ذہن پولیٹکس میں بھی اس کا دخل ہے, اس کا تعلق آپ کے ایڈورٹائزنگ کے ساتھ بھی ہے, تو ہماری زندگیوں کو ایک اور طریقے سے متاثر. اچھا, پھر اس کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو کمبینیشن ہے وہ بایو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے آگے, جس کا انڈسٹری 4.0 کہتے ہیں. یہ ویکسینز کی پروڈکشن, میڈیسنس اور میڈیسن تک ایکسیس, اور ہیومن باڈی کی میپنگ, اور ڈیزیز ولنریبلٹی, یہ سارا کچھ بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان میں مجھے تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید پاکستان میں اتنی ایکسپرٹیز بھی ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ڈیٹیل سے اس پہ بات ہو سکے, اس کو سمجھنے والے لوگ موجود ہوں. اس وقت تو یہ حال ہے کہ ایک جو نیوز گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے پرائم آفیسز کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ جس میں آپ اس کو الگوریدم, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ورکنگ کو, بایو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزوں کو, اور پھر اس کے گورننس کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے, اور اس پہ بھی بات کی جائے. اور یونیورسل ایکسیس کی جس طرح آپ نے بات کی کہ ڈسیبلٹی ٹیکنالوجی کو انیبل کرنا کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز اس کو ایکسیس کر سکیں. ہمارے ہاں اس رویہ میں یہی رہا. جی جی زبیر بھائی, اس کے اوپر جی بالکل یہ بڑا اہم آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے. اب جیسے دیکھیں نا, اگر دو پہلو ہیں پرسن ود ڈسیبلٹیز کے نا, یا جنرلی ہم سب لوگوں کی, ایک ہوتا ہے کہ جو ہمارا ہیومن کنیکشن ہے اور کمیونیکیشن ہے. اب اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جتنے بھی ٹولز ہیں, دے آر ایکسٹریملی امپاورنگ. مطلب جیسے ابھی جیسے میں آپ سے بات کرنے کے قابل ہوا ہوں انڈیپینڈنٹلی, سوشل میڈیا سے پتہ چلا سی پی ڈی آئی کا یہ آج یہ سیشن ہے, میں خود کنیکٹ ہوا اس سے. یہ سارا مطلب انیبلنگ ٹول ہے نا, یہ سارا مطلب جو دوست مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں پچھلے 20 سال سے کیسے کمیونیکیشن کر رہا ہوں, دو آئی کین ناٹ سی. اچھا, دوسرا پھر یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ لیونگ جو ہوتی ہے, جیسے وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ جو نان ڈسیبل سائٹڈ لوگ ہیں کہ مطلب ہم انڈیپینڈنٹلی گھروں میں کسی بھی اٹھتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کہیں بھی جانا آنا ہو, کوئی کھانا پینا, واٹ ایور نیڈس نا. لیکن یہ کہ وین یو ہیپن ٹو بی اے ڈسیبل پرسن, تو آپ کے لیے چیزیں ذرا اور طریقے ہو سکتی ہیں. لیکن اب یہ پچھلے میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے کوئی مطلب میں کوئی 10 سال کی یا 12 سال کی یا 15 سال کی بات نہیں کر رہا, ایون ان لاسٹ 6 ایئرس اتنی زیادہ امپاورنگ قسم کے ٹولز آئے ہیں جنہوں نے دے ہیو براٹ سی چینج. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو اسپیچ اینڈ ہیئرنگ امپیئرڈ لوگ ہیں, اب ان کے ساتھ آپ کو گفتگو کرنے میں پرابلم آتی ہے کہ ان کی زبان ہمیں وہ جیسچر جو ہوتے ہیں, جیسے وہ لپ ریڈنگ سے جان رہے ہوتے ہیں. تو اب گوگل نے ایک بہت ہی پاورفل 5000 گھنٹے کے ٹی وی ٹاک شوز, لپ ریڈنگ, یہ سارا کچھ کر کے اب وہ کیمرہ کے ذریعے سے اگر آپ کوئی جو اسپیچ اینڈ ہیئرنگ امپیئرڈ شخص جو ہے, جس کو جنرلی ہم لوگ ڈیف اینڈ میوٹ کہتے ہیں, بلکہ آئی واز شاک ٹو سی کہ انہوں نے اپنا جو نام رکھا ہے گوگل ٹرانسلیٹر فار ڈیف اینڈ میوٹ. تو حالانکہ وہ ڈیف اینڈ میوٹ کہنا ان کو اتنی غلط بات ہے, کیونکہ ہم جو لوگ ہیں اگر ہم کو ان کی لینگویج سمجھ نہیں آتی, جس کو سائن لینگویج کہتے ہیں, تو دس از آور پرابلم, ناٹ دیئر کہ ان کی کوئی لینگویج نہیں ہے نا. ان کی تو لینگویج ہے, دے اسپیک, دے کمیونیکیٹ. تو اب گوگل نے وہ بنا دیا ہے کہ وہ کوئی بھی اسپیچ اینڈ ہیئرنگ امپیئرڈ جب بول رہا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کی جو آڈیو اور ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے کوئی شخص جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور آپ جب بولتے ہیں تو ان کو وہ پتہ چل جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتہائی پاورفل قسم کے, مثلا آپ کے لیے اے سی جو ہے اس کا مطلب لیول سیٹ کرنا کہ کتنا درجہ حرارت چاہیے, لیکن سائٹڈ جو شخص جس کو ڈسیبلٹی کا مسئلہ ہے اس کو تھرموسٹیٹ کرنا چیزیں. اب اس کے جو الیکسا ہے اس کے ذریعے سے وائس کمانڈ ہوتی ہیں, اب ہر چیز جو ہے وہ جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اور مینیج کر لیتے ہیں. اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کافی حد تک نہ صرف امپاورنگ ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, لیکن یہ مطلب بہت امپاورنگ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو مسئلہ مزید آ گیا ہے وہ ہے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا, جس کے اوپر ہم پہلے بات کر رہے ہیں. جنرلی بھی ہماری ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے مسائل ہیں, لیکن when it comes to persons with disability جو کہ بلانگ کرتے ہیں ٹو دا پورسٹ آف دا پور,
ان تک تو یہ جو امپاورنگ ٹولز ہیں مطلب یہ بڑے مہنگے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ جیسے آج آپ نے توجہ دلائی کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا انکلوژن کے حوالے سے جو یونیسکو کے انڈر یہ اس کے اوپر آج غور ہو رہا ہے اس سال، تو اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کیسے ختم ہوگی. جی بالکل. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یو این ڈی پی کی پارلنس میں اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نیو انیکوالٹیز ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے ہمیں خاطر خواہ اقدامات لینے ہیں ریگولیشنز کے حوالے سے بھی اور پبلک سیکٹر کی طرف سے بھی. تو وی آر انٹرنگ انٹو اے ویری انٹرسٹنگ کائنڈ آف ورلڈ. ایک طرف بہت ڈسٹریس ہے، بہت انسرٹینٹی ہے، اور ایک طرف انارمسلی پاورفل نالج ہے آپ کے پاس، مشین لرننگ کا، ڈیپ ٹیک کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. جو ہمیں 3,000 سال لگے، 4,000 سال لگے ایک ویکسین کسی ایک بیماری کے لیے بنانے میں، بیماری کو ایریڈیکیٹ کرنے میں، اب ہم نے یہ دیکھا کہ اس پینڈیمک میں شاید ود ان اے منتھ یہ افیکٹو ویکسین بنا چکے تھے، اور اب آنے والی جو ویریئنٹس ہیں اس کی ویکسین یہ پہلے سے بنا رہے ہیں. سو دیر از اے ویری انٹرسٹنگ ٹائم جس میں سے یہ انسانیت اس وقت گزر رہی ہے، کہ ایک طرف کلائمیٹ چینج کا اور پولیٹیکل پولرائزیشن کا اور اس طرح کے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایسے الگوریدمز اور ایسی لرننگ کی کیپیبلٹیز اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو انپریسیڈنٹڈ ہیں، جو ایک بالکل ایک نئے طرح کے انسان ہیں. اگر شاید 3,000 سال پرانا کوئی انسان آ جائے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم کس موبائل سے کیسے بات کر رہے ہیں. اور اس سے کہیں زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز دنیا میں موجود ہیں جو اس وقت ہمارے پاس بھی نہیں ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. میر بہرام صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، اور بھی ہمارے دوست کوئی اگر بات کرنا چاہیں تو آپ مائک ریکویسٹ کیجئے. آپ مختار صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں، زاہد صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنا کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو دس فورم از اوپن. جی میر صاحب آپ پلیز بات کیجئے، انمیوٹ یور سیلف. تھینک یو سر. اور اچھا ڈسکشن چل رہا ہے اور بڑی کیا اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک نالج میں. میرا ایک کویسچن ہے جو آخر میں ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے ڈیجیٹلائزیشن اور اس ایرا میں اور آرگنائزم اور باقی چیزوں کے حوالے سے. کیا ہم لوگ اس چیز کے لیے ریڈی ہے جو ہم جا رہے ہیں جس طرح دنیا کے ساتھ؟ کیونکہ کورونا کے دوران جب ہم نے دیکھا کہ آن لائن کا سسٹم ہوا ہے، کلاسز ہوئے، شاپنگز ڈیجیٹلائز ہوئے، سب چیزیں ہم اس کو ہمارے یہاں اس کو اس لیول پر فراہم کرنے میں وہ ناکام ہوئے. میرا سوال ہے کہ اس کا کیا آپ جواب دیں گے؟ جی مختار صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں. جی تھوڑا سا اگر مجھے ریفریش کر دیں، میں متوجہ نہیں تھا. مختار صاحب السلام علیکم. وعلیکم بہرام السلام. دانش بول رہا ہوں. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم دنیا کے جس ایرا میں جا رہے ہیں، ہم جو ہے نا 5G یا 5 جنریشن جو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. بینگ اے پاکستانی میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس چیزوں کے لیے ریڈی ہے؟ کیونکہ کورونا کے دوران ہمیں جو دیکھا گیا یا جو نظر آیا کہ آن لائن کلاسز ہو رہے تھے بچوں کے، آن لائن شاپنگز ہو رہی تھی، اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے اس میں ہم تھوڑا ٹاپک سیٹ کریں میرا سوال، لیکن اس میں ہم ناکام رہے. جب اس کے فگرز اینڈ فیکٹس اینڈ فگر آئے، ہم دنیا میں میرے خیال میں کچھ 76 اور 86 کے درمیان پائے جا رہے. اور پاکستان میں ابھی بھی جو ہے نا سوشل میڈیا، ڈیجیٹلائزیشن اور باقی چیزوں کو اگر پچھلے ہفتے بلکہ پچھلے مہینے میں لاہور میں تھا تو ڈی جی پیمرا نے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ دیا کہ یہاں ابھی بھی 25 سے 30% لوگ جو ہے یہ چیزیں یوز کر رہے. باقی پاکستان میں کیونکہ ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے، الیکٹرکسٹی نہ ہونے کی وجہ سے، کیا ہم اس چیز کے لیے ریڈی ہیں یا ابھی تک نہیں ہے؟ میرا سوال یہ تھا مختار صاحب. تھینک یو. اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم
شاید پوری طرح سے ریڈی نہیں ہے. ظاہر ہے کچھ ہم نے پروگریس کی بھی ہے، جیسے 25-30% ہی صحیح، لیکن اب لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، ان کی ایکسیس ہے، وہ دنیا کی اس انفارمیشن کی جو مارکیٹ ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا گیپ ہے. ہماری بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہر لٹریٹ نہیں ہیں، تو وہ ان کی وجہ سے کچھ بیریئرز پیدا ہوتے ہیں. پھر اگر ان کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، ان کے ہاں سگنل نہیں آتے، ان کے ہاں بجلی کے مسائل ہیں، 6-8 گھنٹے، اگر 10 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ان سے یہ جو ان کے پاس اسمارٹ فون ہے بھی تو ایکسیس لمٹ ہو جاتی ہے. اور تو یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ہم نے اگرچہ کچھ پروگریس کی ہے، لیکن ہم دنیا کے بہت سارے ملکوں سے پیچھے ہیں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے جو بیسیکلی رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے ہے، یہ ایکچولی بات اس سے جڑی ہوئی ہے، چونکہ جو انفارمیشن کو ایکسیس کرنے کے ذرائع ہیں اس میں ایک بڑی اب تبدیلی آ رہی ہے. اب اخبار جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ایک طرح سے اس کی افادیت یا اس کی آؤٹ ریچ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ جو ڈیجیٹل اس طرح کے ہمارے گیجٹس ہیں ان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ ان کی سپیڈ، ان کے ذریعے سے ہم بہت ایک ریئل ٹائم میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں ظاہر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کئی حوالوں سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک تو جو اس طرح کی ڈیجیٹل لٹریسی ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے جو لوگوں کی رسائی ہے کہ ان کے پاس ہم ان گیجٹس کی تک رسائی کو آسان بنائیں، یہ ہمارے اپنے ملک میں پروڈیوس ہو رہے ہوں، ان کی قیمت کم ہو، ان پہ ٹیکسز کم ہوں. ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اس پہ ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے غریب آدمی کی ایکسیس تو ان تک کم ہوئی ہے. تو ان کو ایکسیسیبل بنانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ اب ہم دنیا کے ہمیں جو دنیا کے ادارے ہیں، ان کی فارمز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی انفارمیشن تو ہمیں بہت آسانی سے دستیاب ہوتی ہے، لیکن ہمارے اپنے بہت سارے ادارے ہیں جو ابھی تک انفارمیشن کو اپنی ویب سائٹس پہ یا ڈیجیٹلی ایکسیسیبل بنانے کو تیار نہیں ہیں. تو اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ایک بڑا گیپ اس وقت یہ ہے کہ ہماری منسٹریز کے جو ریکارڈ کیپنگ کے نظام ہیں وہ اتنے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ فائلیں سٹور رومز میں ہیں، اور وہ سٹور رومز میں گل سڑ رہی ہیں، پلندے بنا کے پھینکے ہوئے ہیں. جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے، خود محکمے کو ضرورت پڑتی ہے تو نہیں ملتا ریکارڈ، اور ایک عام آدمی کو تو اور ہی مشکل ہوتی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے اس زمانے میں کہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں وہ مینٹین کیا جانا چاہیے، اور اس میں جس سے وہ ریکارڈ جو کسی وجہ سے خفیہ رکھنا یا کلاسیفائڈ رکھنا ضروری ہے اس کو علیحدہ سے رکھا جائے، اور باقی سارا لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہو. بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو ہمیں محکموں سے چاہیے ہوتی ہیں، جو چند کلکس کے فاصلے پہ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمیں اس کے لیے دفتروں کے چکر لگانے پڑیں. آپ ذرا اس کا ایسا اندازہ لگائیے کہ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دوں، اور ہم نے اس طرح کے کیسز ڈیل بھی کیے جب میں پنجاب میں کام کر رہا تھا، کہ ہر سرکاری ملازم کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے پروموشن میں. اس کے لیے ایک سینیورٹی لسٹ مینٹین کی جاتی ہے ڈپارٹمنٹس میں. اب آپ امیجن کریے کہ وہ سینیورٹی لسٹ عام طور پہ ایکسیسیبل نہیں ہوتی. اس میں ٹیچرز فار انسٹنس کسی بھی ضلع میں ہزاروں کی تعداد میں ٹیچرز ہوتے ہیں، ہر ایک کا انٹرسٹ ہے سینیورٹی لسٹ میں، لیکن وہ ان کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے. اب آپ امیجن کریے کہ سینکڑوں لوگ ایک دن یا ایک ہفتے میں وہ چھٹی لے کے بس پہ بیٹھ کے سرکاری دفتر میں جائیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ سینیورٹی لسٹ میں ان کا نمبر کہاں پہ ہے، اور پھر پتہ چلے کہ سینیورٹی لسٹ ہے نہیں ہے، یا متعلقہ کلرک جو ہے وہ چھٹی پہ ہے، یا اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس فائل کرے. آپ اگر اس کو آن لائن کر دیں، ہر کوئی اپنے بیٹھ کے اسمارٹ فون سے چیک کر لے، اگر اس کے اپنے پاس نہیں ہے تو کسی کزن کے پاس ہوگا، کسی نیبر کے پاس ہوگا، وہ چیک کر لے گا. آپ اتنے مین آورز بچاتے ہیں. اب دیکھیں، میں ایک انویسٹر ہوں، فرض کیا میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز جو مجھے چاہیے وہ انفارمیشن ہے. اگر میں وہ چند کلکس کر کے ویب سائٹ سے مجھے مل جائے کہ میں یہ فلاں فیکٹری لگانی ہے، اس کے یہ 15 پروسیسز ہیں، یہ اس کے فارمز ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی 1/4 کام میں وہیں بیٹھ کے ریموٹلی کر لوں، میری سہولت ہو جائے اور میرا انسینٹو بڑھ جائے کہ میں پاکستان میں آ کے انویسٹ کروں. یا ایک دکاندار ہے، وہ کپڑے کی دکان چلاتا ہے، وہ اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک اور بزنس کرنے کا سوچ رہا ہے، اس کے پاس اچھی سیونگ آ گئی ہے،
تو وہ اپنے دکان میں ہی بیٹھا اپنے اسمارٹ فون سے وہ انفارمیشن لے لیتا ہے، اس کو کسی دفتر کے 6 چکر نہیں لگانے پڑتے. تو ہم کتنے مین آورز بچا رہے ہیں، ہم کتنے دن کا کام بچا رہے ہیں. اس دفتروں میں بھی وہ رش نہیں ہوتا، ادھر بیٹھے ڈیسک کے بندے، جو ڈیسک پہ بندہ بیٹھا ہے اس کا بھی وقت ضائع نہیں ہوتا، جس سے کسی نے جا کے سوال پوچھنا ہے اور شاید چائے کا کپ بھی پینا ہے، اور اس کو بھی اپنی دکان چھوڑ کے نہیں جانا پڑتا. تو اگر آپ صرف بزنس کے اینگل سے ہی دیکھ لیں تو اس کے بے تحاشا فائدے ہیں. ہم روتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی، ہمارا اپنا انویسٹر ملک میں انویسٹ نہیں کرتا. تو اس میں پہلا مسئلہ تو انفارمیشن تک رسائی کا ہے. کیا ہم نے اس مسئلے کو ہی کسی حد تک حل کر دیا ہے؟ پھر اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو انفارمیشن ایڈمیشنز کی چاہیے، اسکالرشپس کی چاہیے. دنیا میں بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں، لیکن اگر ہم وہ انفارمیشن آسان طریقے سے لوگوں کو مہیا کر رہے ہوں اور یہ ڈیجیٹل گیپ نہ ہو تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہم برٹش کونسل اور امریکن ایکسپریس اس کے دفتر کونسل میں جاتے تھے اور وہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی تھی. اب ہم موبائل فون سے لے لیتے ہیں. لیکن ہم پریولیجڈ ہیں، بہت سارے غریب لوگ جو بچے جو بہت اچھا بھی پرفارم کر رہے ہوں دور دراز کے اسکولوں میں، ان کے لیے اس انفارمیشن تک رسائی ابھی بھی پرابلم ہے، اگر خاص طور پہ ان کی انٹرنیٹ تک یا اسمارٹ فون تک رسائی نہیں ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ مختار صاحب، تھینک یو ویری مچ. ڈیجیٹل ڈیوائڈ میرا خیال ہے کہ ایک اور پھر ڈیوائڈ کے آگے جو اس کے سب ڈیوائڈز ہیں، پرسنل ڈسیبلٹیز کے حوالے سے اس کے اندر جینڈر کا ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر ٹیکنالوجی کی اپنی اس کی فارمولیشن ہے کہ ٹیکنالوجی اب کس سینس میں آپ دے رہے ہیں. سو دیز آر ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹس. اور پھر پرو ایکٹیو ڈسکلوجر جس کی آپ نے بات کی، شاید اس وقت دنیا میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ بزنس ورلڈ میں. میں اکنامکس کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو نیو کلاسیکل اکنامکس کے اندر ایک اسمپشن ہوتی ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے کروز کے اندر کہ انفارمیشن ہر ایک کو فریلی اویلیبل ہے اور تمام کو یونیورسلی ایکسیسیبل بھی ہے. یہ اسمپشن اتنی غلط ہے سم ٹائمس، مجھے لگتا ہے کہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ نیو کلاسیکل اکنامکس کا یہ بیسک جو پریمائز ہے یہ بریک ہوتا ہے اینڈ یو گیٹ انٹو ہیٹروڈاکس تھنکنگ کہ یہ اسی لیے ریاستیں بہت زیادہ انویسٹ کرتی ہیں اس پبلک انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے میں جہاں لوگوں کو آلموسٹ کاسٹ فری انفارمیشن اویلیبل ہو، جو اسینشیل انفارمیشن چاہیے لوگوں کو وہ موجود ہو. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی اس طرف قدم بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں. لہری صاحب آپ پلیز بات کیجیے، انمیوٹ کیجیے، سوال کرنا ہے سوال کیجیے، کامنٹ ہے تو کامنٹ کیجیے پلیز. تھینک یو. جی تھینک یو زبیر صاحب اور سی پی ڈی آئی اور اس کے ساتھ مختار صاحب، عبداللہ صاحب، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور سید رضا صاحب کہ انہوں نے جو ہے اس دن کے حوالے سے، مناسبت کے حوالے سے جو ایک آج اسپیس رکھا ہے، ایک آن ٹائم ایک اچھی کاوش ہے. بہت زبردست باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں، اور وہ جو باتیں خاص کر اس وقت سمجھ آتی ہیں اور اس وقت ان کا افادیت ہوتا ہے جب اس لا کے حوالے سے عمل درآمد ہو. آپ جو باقی پروونسز ود جو ہے فیڈرل کے ساتھ آپ لوگ لکی ہوئے جو 2013 سے اس لا کو، اس قانون کو پریکٹس کر رہے ہیں. ہم بلوچستان والے اکثر 2005 کے حوالے سے تو ہم کیا تھے کہ ہم نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس لا کو پاس کیا، پھر اس کے بعد کچھ اس طرح سے چیزیں چینج ہو گئی کہ جو اب ہم نے آپ باقی صوبوں سے آخر میں جا کر اس قانون کو ہم نے ابھی ریسنٹلی 15 فروری 2021 میں پاس کیے. تو جتنی باتیں کی جا رہی ہیں یہ ہمارے لیے بہت روڈ میپ ہے، اور ہمارے جو حکومتوں کو شکریہ ادا کرنا پڑے گا آپ لوگوں کا، باقی پروونسز کا جو انہوں نے زبردست کام کیا ہے. ان کے لیے ایزی ہے کہ آپ لوگوں کے ہی ماڈلز کو ایکسیپٹ کر کے، اڈاپٹ کر کے اور ڈپلیکیٹ کر کے ان کو آگے بڑھایا جائے. لیکن انفارچونیٹلی جو قانون بنا ہے 15 فروری 2021، اب جو ہے 2023 کا فروری آنے والا ہے، 2.5-3 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ابھی بھی کویسچن مارک ہے. ہم اور آپ لوگ باقی جتنے بھی رائٹ
RTI ایکٹیوسٹ ہیں، ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اس حوالے سے. اسی سلسلے میں ہم نے کل ایک اسی دن کی منانے کے لیے یہاں پر کوئٹہ پریس کلب میں ہم نے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا کہ حکومت کو اسی حوالے سے ہم تھوڑا پریشرائز کریں کہ اس کی عمل درآمد ہو. تو اس سلسلے میں ہمیں آپ لوگوں کا پہلے ہی سپورٹ تھا، آپ لوگوں کا اب مزید آپ لوگوں کا اسی پر سپورٹ چاہیے ہوگا. آپ یونینیمسلی اگر کوئی اس قسم کے اسپیس خاص کر بلوچستان کے حوالے سے اور بلوچستان کے جو ہمارے کرتا دھرتا ہے ان کے حوالے سے ان کو لے کر اگر اس قسم کے اسپیسز کیے جائیں تو بہتر ہوگا اور ہمیں ہیلپ ہوگا آپ لوگوں کی طرف سے. اب آلریڈی آپ لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہوں گے، لیکن ابھی اب سے ریکویسٹ ہوگا فلی اگر آپ لوگ اپنا جو ہے دھیان بلوچستان کی طرف دے تو ہمارے ساتھ ایک اچھی کام آپ لوگ ہو جائے گا اور آپ لوگ جو ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے. ایک تو یہ کویسچن یہ سمجھو سجیشن ریکمنڈیشن میری ہوئی. سیکنڈ میں مختار صاحب سے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کویسچن میں کرنا چاہوں گا اور میں تھوڑا کلیریفیکیشن مجھے چاہیے ہوگی. ایک تو 3 ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی ہوتی ہے نا. ایک تو فریڈم آف انفارمیشن کی بارے میں بات کی جاتی ہے، دوسرا ایکسیس ٹو انفارمیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تیسرا رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے. تو یہ تینوں کو کس طرح سے ہم اس کو لیں اور کس طرح سے اس کی ہم لوگ ڈیفینیشن کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے، اور ہمارے جو امپلیمنٹرز ہیں کس طرح سے اس کو آگے بڑھے ہم اور کس طرح سے اپنا ایڈوکیسی کو تیز کرے تاکہ جو ہے ہماری کمیشن، ہمارے پبلک انفارمیشن آفیسرز اور باقی جتنے بھی لوازمات ہیں اس کی پوری ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ لہری صاحب. یہ جو ٹرمز ہیں ظاہر ہے کئی طرح کی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، لیکن سبھی کا مطلب ایک ہی ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن ہو، فریڈم آف انفارمیشن ہو، رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ہو، رائٹ ٹو نو ہو، یہ ساری ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں. ابھی ہمارے ہاں پنجاب میں جو ہے وہ رائٹ ٹو وہ کیا ہے اس کا جو کے پی میں جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، پنجاب میں ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے. تو انڈیا میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، امریکہ میں فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ ہے، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس میں فریڈم آف انفارمیشن کی ٹرم استعمال ہوئی ہے، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس میں بھی اس کی ٹرم استعمال ہوئی ہے. لیکن یہ لیٹسٹ ٹرینڈ ہے جب اس کو رائٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو ہم فریڈم کی بجائے ہم رائٹ کی ٹرم استعمال کریں، کیونکہ اس سے شاید ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ ایک جو شہریوں کا معلومات تک رسائی کا حق ہے وہ ذرا زیادہ فارملی اسٹیبلش ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ لفاظی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس ایکٹ کو ہم جیسے بھی ٹائٹل کریں، جب ہم اس ایکٹ کی ڈیٹیلز میں ہم نے کیا لکھا ہے، اگر اس کی ڈیٹیلز میں ہم نے شہریوں کے حق کو بہت واضح طور پہ اسٹیبلش کیا ہے، اگر ہم نے گورنمنٹ کی پبلک باڈیز کی ڈیوٹیز کو جو ہے بہت کلیئرلی ایکسپلین کر دیا ہے، اور وہاں پہ ایک پینلٹیز کا نظام دے دیا ہے کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام دے دیا ہے کہ اگر انفارمیشن نہیں ملی یا لیٹ ملی یا غلط ملی یا مس لیڈنگ ملی تو اس پہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قانون کتنا اسٹرانگ ہے. اس کو بھلے ہم نے فریڈم آف انفارمیشن کا نام دیا ہو، بھلے رائٹ ٹو انفارمیشن کا نام دیا ہو یا رائٹ ٹو نو کا نام دیا ہو. تو بیسیکلی کانٹینٹ میٹرز، اور الٹیمیٹلی اس کے جو پرنسپلز ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان پرنسپل سے کنسسٹنٹ وہ لیجسلیشن ہے یا نہیں ہے. اور وہ پرنسپلز کیا ہیں؟ وہ میکسیمم ڈسکلوجر کا پرنسپل ہے، منیمل ایکسیپشنز کا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ آسانی سے قابل رسائی ہونا چاہیے، ایسے قوانین کی انفارمیشن پرویکٹیولی پبلش کی جانی چاہیے. تو اس طرح کے جو پرنسپلز ہیں، یہ کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے، یعنی کہ کاسٹ پروہیبٹیو ہو. تو اس طرح کے جو پرنسپل، اس میں ویسل بلور پروٹیکشن ہو. تو اگر یہ پرنسپل سے کنسسٹنٹ ہے قانون تو وہ اچھا قانون ہوگا. باقی آپ نے درست فرمایا، بلوچستان سب سے آخر میں وہاں پہ قانون سازی ہوئی پچھلے سال میں، اور اب اس کو 1.5 سال کے قریب اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد شروع نہیں ہوا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری حکومت وہ بعض اوقات نمبر ٹانکنے کے لیے لیجسلیشن کر دیتے ہیں، لیکن پھر جب عمل درآمد کی باری آتی ہے تو اس میں پھر
ایک سستی ہوتی ہے. یہ ہم نے ٹرینڈ باقی صوبوں میں بھی دیکھا ہے. سندھ میں فار ایگزامپل اب قانون جو ہے 2016 کا ہے، وہ پچھلا کمیشن ٹرم پوری کر کے چلا گیا ہے، موٹی موٹی تنخواہیں لے کے ان کے کمشنر چلے گئے ہیں، لیکن 3 سالوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، کوئی اس پہ کسی شہری کو فائدہ نہیں ہوا. ابھی نئے کمشنرز اپائنٹ ہوئے ہیں، ان کو بھی چند ماہ ہوئے ہیں، ہمیں ان سے توقع ہے کہ وہ اچھا کام کریں گے اور اس کا جو ہے وہ شہریوں کو محسوس ہوگا کہ اگر ان کی کوئی کمپلینٹ ہے تو اس کا ازالہ کرنے والا کوئی ہے. اب بلوچستان میں 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا، کمیشن بنایا ہی نہیں گیا. اب بنے گا تو پھر دیکھیں گے کہ وہ کام کیسا کرتا ہے. تو اس پس منظر میں بہت ضروری ہے کہ سول سوسائٹی کے ادارے جو شہری ہیں، جو اس طرح کے معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں، کہ وہ بہت متحرک رہیں، وہ ان معاملات میں دلچسپی لیں، اس پہ نظر رکھیں، آواز اٹھائیں. ہم بحیثیت شہری آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، اور مختلف فورمز پہ ہمیں اٹھاتے رہنا چاہیے. جہاں پہ بھی یہ صاحبان اقتدار ہمیں نظر آئیں، ملیں، ان سے ملاقات ہو، ہم ان کی ضرور توجہ اس طرف ڈالیں، دلوائیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ موجود ہیں باہر جو اس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، چونکہ ایک جمہوری نظام میں اسی طرح سے ہوتا ہے. سیاستدان بھی ایک طرح کی مارکیٹ میں ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو رسپونڈ کرتا ہے جس کی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ڈیمانڈ کریں گے تو یقیناً رسپانس آئے گا. ہم بھی ادھر اب کراچی میں کل ہم نے بھی ایک ایونٹ رکھا ہوا ہے جس میں جو سندھ انفارمیشن کمیشن کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس طرف توجہ دلائیں. اور اس دفعہ ہم سندھ میں اسی وجہ سے ہم نے یہ رکھا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی عمل درآمد کے کچھ مسائل ماضی میں رہے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ ذرا زیادہ آوازیں اٹھائیں تو میں بھی کچھ بہتری کی طرف آگے بڑھیں. بہت شکریہ. ہیلو، السلام علیکم. جی بہت شکریہ مختار صاحب، تھینک یو ویری مچ. 1 منٹ زبان فلک صاحب، 1 منٹ ذرا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تھوڑا سا بس میں اپنا تعارف پہلے زبان خلق صاحب آپ کروا دیجیے گا، پھر آپ پلیز بات کیجیے گا. اچھا، پہلے تو میرا سب کو سلام، اور پھر اس کے بعد میرا نام علی ہے، میرا تعلق کوئٹہ سے ہے نا. تو کوئٹہ سے تقریباً میں نے کیا نام تھا، یہ جو انفارمیشن کمیشن پاکستان ہے، یہ میں جاننا چاہ رہا تھا مختار صاحب سے کہ یہ کن ڈپارٹمنٹس کو ڈیل کرتا ہے، اور تقریباً یہ اس کا دائرہ اختیار کہاں تک ہے. تو کائنڈلی اگر وہ بتا سکے اس طرح. جی، جو پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے وہ فیڈرل رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت بنا ہوا ہے، اور اس کا دائرہ اختیار تمام وفاقی محکموں پر ہے. جتنے بھی وفاقی محکمے ہیں ان سے اگر آپ انفارمیشن مانگتے ہیں اور وہ آپ کو نہیں دیتے یا غلط دیتے ہیں یا بر وقت نہیں دیتے، تو ان کی شکایت اس کی آپ پاکستان انفارمیشن کمیشن سے کر سکتے ہیں. تو وہ وفاقی محکمہ بھلے صوبے میں کام کر رہا ہو، اسلام آباد میں بیسڈ ہو، اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے وفاقی محکمے ہر جگہ پہ ہیں، واپڈا ہے، ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، یہ سب وفاقی محکمے ہیں. جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اس کے اندر لیویز کام کرتی ہیں، کوسٹ گارڈز کام کرتے ہیں، ایف سی فرنٹری کانسٹیبلٹی وغیرہ ہے. یہ سب ادارے وفاقی ادارے ہیں. تو ان سے متعلق آپ کو انفارمیشن تک رسائی کے حوالے سے کوئی شکایت ہو تو پاکستان انفارمیشن کمیشن سے شکایت ہو سکتی ہے. ہاں چلے ٹھیک ہے سر. اور سر ایک اور سوال تھا، اگر آپ کو انفارمیشن کمیشن سے اگر کوئی شکایت ہو تو تب آپ کہاں جائیں گے؟ انفارمیشن کمیشن کے حوالے سے شکایت کی نوعیت پہ بات ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں آیا، اور تو فیصلہ اگر پسند نہیں آیا تو اس کے خلاف آپ کمپلینٹ اس کے خلاف آپ ریٹ پٹیشن میں ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں چونکہ آپ کو فیصلے پہ اعتراض ہے. لیکن یا اگر انہوں نے فیصلہ کیا نہیں ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی فیصلہ کریں تو وہ بھی آپ ریٹ میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی مس کنڈکٹ کی انفارمیشن ہے، کوئی کرپشن کی انفارمیشن ہے، کوئی اور اس طرح کی شکایت ہے، تو اس کی شکایت آپ وفاقی حکومت کو کریں گے. وفاقی حکومت جو ہے اس پہ وہ قانون میں طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ وہ اسمبلی کو ریفر کرے گی، اور وہاں پہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی جس میں اپوزیشن اور حکومت کے برابر کے ممبر ہوں گے. پھر وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی مس کنڈکٹ ہوا ہے
یا کوئی مینٹل انکیپیسٹی ہے یا فزیکل انکیپیسٹی ہے کسی کمشنر کی، تو وہ اس کو ریموو کرنے کا کی ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں. تو اس پہ پھر وفاقی حکومت اگر وہ ریکمنڈیشن آ جائے اس بائی پارٹیزان کمیٹی سے، تو اس پہ وفاقی حکومت پھر ایکٹ کرتے ہوئے اس ممبر کو ڈی نوٹیفائی کر سکتی ہے. تو یہ مس کنڈکٹ کی بات ہے، اور اگر فیصلے پہ آپ کو اعتراض ہے تو اس کے خلاف آپ پراپر لیگل فورم پہ جائیں گے، وہ ہائی کورٹ ہے. چلے ٹھیک ہے سر، آپ کی یہ انفارمیشن کافی اچھی لگی. کیونکہ میں نے ایک بار کمپلین کی تھی نا انفارمیشن کمیشن میں، تو اس سے متعلق وہ تقریباً ایک تو ان کا پروسیس بہت ڈیلے ہوتا ہے نا، تقریباً آپ کو مہینہ لگ جاتا ہے مطلب جواب آنے میں. اب جواب آنے میں پھر اس کے اوپر دوبارہ فردر اس پر کیا نام تھا کاروائی ہونے میں تقریباً یہ 2-3 مہینے تو یہیں پہ لگ جاتے ہیں. اب اس سے آگے ابھی بندہ انتظار کرتا ہے کہ فیصلہ کب آئے گا، اتنے دیر میں مطلب 3 مہینے تو آرام سے لگ جاتے ہیں. تو اس کا اگر آپ فاسٹ نظام ہو کہ بھائی جلدی پروسیس آگے بڑھے اور جلدی جواب آئے، تو اس پر ابھی تک انفارمیشن کمیشن نے کیا کام کیا ہے؟ دیکھیے اس طرح کی شکایات موجود ہیں، ہر کمیشن کے حوالے سے موجود ہیں کہ وہاں پہ آپ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں اور اس میں کافی ڈیلے ہو جاتا ہے. تو اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں کمیشن کی سستی اور انیفیشنسی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور یقیناً ہوگی، لیکن وہاں پہ کچھ مسائل بھی ہیں. مسائل یہ ہیں کہ اگر سٹاف کی کمی ہے، بجٹ کی کمی ہے، آپ کے پاس آٹومیشن نہیں ہوئی آپ نے مینولی چیزوں کو پروسیس کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے. اگر دیکھیے 3 ممبرز کا کمیشن ہے، ان کے پاس مجھے نہیں پتا زاہد صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو وہ بتا سکتے ہوں گے کہ ٹوٹل کتنا سٹاف ہے، لیکن کوئی زیادہ سٹاف نہیں ہے. اگر ان کے پاس 5-6 ہزار یا 4-5 ہزار یا 2-3 ہزار بھی کمپلینٹس آ جائیں تو وہ ان کو ڈیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہر ایک کمپلینٹ کو سننا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، اس پہ دوسری پارٹی سے جواب مانگنا ہوتا ہے، ہیئرنگ کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد فیصلہ لکھنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ڈیلیز آ جاتے ہیں، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ آنے نہیں چاہیے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہماری حکومت، دیکھیے اس وقت بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی محکمے سے کو 100 درخواستیں بھیجتے ہیں تو وہ 5 کا جواب دیتے ہیں، یا بعض اوقات 5 کا جواب بھی نہیں دیتے، اور ہر ایک جو کیس پھر کمپلینٹ بن جاتا ہے، وہ سارا برڈن کمیشن پہ چلا جاتا ہے. اصل میں حکومت کی اگر ایک پولیٹیکل ول ہو تو حکومت کو ایکچولی کہنا چاہیے، یہ وزیر اعظم کا ایک کلیئر میسج جائے سارے ہر پبلک باڈی کو کہ جناب اگر کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو آپ نے فوراً ریسپونڈ کرنا ہے. تو جب تک اس لیول کی پولیٹیکل ول نہ ہو تو یہ جو کمیشن جیسے ادارے ہیں یہ بدقسمتی سے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت عام طور پہ انفارمیشن دے رہی ہو، اور پھر 2-4-5% کیسز میں اگر کوئی کمپلینٹ بنتی ہے، کوئی انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے، کوئی ڈیفرنٹ آرگیومنٹس ہیں، تو وہ معاملہ کمیشن کے پاس آئے. یہاں پہ تو بدقسمتی سے زیادہ تر کمپلینٹس یہ آ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے انفارمیشن مانگی تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. اب یہاں پہ ایک اوور آل جو ہمارے ہاں مس گورننس ہے، یہ بیسیکلی اس کا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے اب ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں گورننس اچھی نہیں ہے تو اس کی ایک اور اس کی کئی ہم اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ کیا چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ سیکریسی پہ مبنی ہے، ٹرانسپیرنسی پہ مبنی نہیں ہے. اس کا ایک اہم پلر جو ہے نا، گڈ گورننس کا ایک اہم پلر ٹرانسپیرنسی ہے، اور ابھی جو سسٹم کو ہم برا کہہ رہے ہیں اس میں سیکریسی از اے نارم. ہمیں اس کی ٹرانزیشن کے لیے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹرانسپیرنسی کا سسٹم بنے، یہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو اور اس میں سیکریسی کم سے کم ہو. یہ آسانی سے نہیں ہونے والا، یہ کسی ایک کمیشن کی وجہ سے، کمیشنز نے کچھ تھوڑا بہت ڈینٹ ڈالا ہے، اس سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں. تو شاخانہ کیس، ہیلی کاپٹر کیس، مطلب کئی ایسے اہم فیصلے انہوں نے کیے ہیں جس سے کم از کم ایک پبلک اوپینین یا لوگوں میں اس کی بات شروع ہوئی ہے. لیکن بہت فاصلہ طے کرنے والی بات ہے. پبلک باڈیز کے ایٹیٹیوڈز ایسے ہیں کہ وہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ رسپونڈ نہیں کرتے، اور وہ لوگوں کو ریسپانسو اپنے آپ کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو لیٹس کیپ ورکنگ فار اٹ. ہم نے
کافی پروگریس بھی کی ہے، مطلب اب قوانین بن چکے ہیں، کمیشن بن چکے ہیں، آج بیٹھے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، چند سال پہلے تک اس پہ کوئی زیادہ بات بھی نہیں ہوتی تھی. تو آہستہ آہستہ وی آر میکنگ پروگریس بٹ دیر از اے لانگ وے ٹو گو. اچھا سر، اس سے ابھی ایک ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے میرا کہ ابھی نیشنل سیکیورٹی کا جو ایشو آتا ہے تو کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے تو اس سے متعلق آپ کو انفارمیشن نہیں دی جا سکتی؟ تو کائنڈلی اگر اس بارے میں بھی آپ بتا دیں. دیکھیے جس سے آپ سوال پوچھیں گے سب سے پہلے وہ فیصلہ کرے گا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ میں یہ انفارمیشن نہیں دے رہا ہوں چونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ہے، اور وہ اس کے آرگیومنٹ دے گا. ان سارے لاز جو ہمارے ہاں موجود ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ یہ کوئی ایکسیپشن اپلائی کرے گا پبلک انفارمیشن آفیسر تو وہ اس کے آرگیومنٹس دے گا، وہ ایک سپیکنگ آرڈر پاس کرے گا. اب اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہوتے، جب وہ ایسا کہے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات میں وزن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ مطمئن نہ ہوں. تو اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے اور آپ کے پاس اسٹرانگ کاؤنٹر آرگیومنٹس موجود ہیں تو آپ اپنے آرگیومنٹس کے ساتھ کمیشن کے پاس جائیں گے. تو کمیشن آپ کے آرگیومنٹس بھی دیکھے گا، ان کے آرگیومنٹس بھی دیکھے گا، اور پھر فیصلہ کرے گا کہ اس سے وہ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ یا ڈیفنس آف پاکستان افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ کیس ٹو کیس بیسس پہ فیصلہ ہوگا. یہ اس کانٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے، جس طرح کی انفارمیشن مانگی گئی ہے اس کو سامنے رکھ کے، اور جو ڈپارٹمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ ہوگا. تو میرے خیال میں یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس پہ کئی فیصلے کمیشن آلریڈی کر بھی چکے ہیں. یہ پرکس اینڈ پریویلیجز کی انفارمیشن مانگی گئی، پاکستان انفارمیشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب یہ ایون آرمی آفیسرز کی، جنرلز کی جو پرکس اینڈ پریویلیجز کی انفارمیشن ہے اس کا تعلق ڈیفنس آف پاکستان سے نہیں ہے، یہ انفارمیشن دی جائے. ابھی میرے خیال میں اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن کمیشن کی حد تک یہ فیصلہ دیا گیا ہے. تو یہ اس کا طریقہ ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے کسی بھی دنیا کے ملک میں کہ جب یہ ایک آپ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ایکسیپشن ہے تو پھر وہ ڈفرینٹ فورمز پہ ایک کیس لا بنتا ہے اور اس کے ذریعے سے چیزیں اسٹیبلش ہوتی چلی جاتی ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. ابھی بہت سارے کنٹیسٹڈ کیسز ہیں، کچھ میں کلیئرٹی. ابھی دیکھیں نا توشہ خانہ کیس میں انہوں نے کہا جی یہ تو دوست ملکوں نے دیا ہے، وہ تو امبیرسمنٹ ہو جائے گی تو ہم نے نہیں دینی. اب وہ معاملہ ہائی کورٹ میں کمیشن کی حد تک طے ہو گیا کہ نہیں جناب یہ کوئی امبیرسمنٹ کا آرگیومنٹ نہیں ہے. اب ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اب دیکھیں وہ کس طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جناب یہ نہیں بنتی اس سے، تو وہ کیس لا سیٹل ہو جائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ ایشوز ایک کیس لا بنتا چلا جائے گا اور ان ایشوز پہ کلیئرٹی آتی چلی جائے گی. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بھائی ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا گیا، توشہ خانہ کیس. ابھی توشہ خانہ کا کیس ایک یہ بھی تھا کہ اگر جیسے آپ نے بولا کہ یہ ہائر اتھارٹی پہ مطلب کیس آپ کا کورٹ پہ چلا گیا ہے، تو اب وہ بندہ جو آگے نہیں جا سکتا، جس کا انفارمیشن صرف آپ تک رسائی حاصل ہے، ٹھیک ہے، انفارمیشن کمیشن تک، اب وہ ایک بندہ جا کے وہ ہائر اتھارٹی سے بات کس طرح کرے گا؟ ابھی ایک عام آدمی تو وہ ہائی کورٹ نہیں جا سکتا، یا میرا جیسا لڑکا کیا نام تھا جوان وہاں تو نہیں جا سکتا، ہائی کورٹ اس کے جھنجھٹ تو نہیں پال سکتا. اور باقی کوئٹہ سے متعلق بھی میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن فی الحال آپ اگر اس کا جواب دے دیں. دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے، عدالتوں تک رسائی میں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو ویل آف لوگ ہیں، جو محکمے ہیں، ان کے پاس تو سرکاری وکیل ہوتے ہیں، جو ویسے بھی کوئی ویل آف لٹیگنٹس ہیں تو وہ بھی ایک وکیل ہائر کر لیتے ہیں اور عدالتوں تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے. ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو وکیل افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ سارا کچھ. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس میں دیکھیے کئی کیسز میں کمیشن اگر اچھا کام کر رہا ہو، اب کئی بہت سارے کیسز ہیں جس میں کمیشن نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں، پروگریسو فیصلے کیے ہیں. سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے خلاف فیصلہ کیا ہے، ڈیفنس آفیسرز کے پرکس اینڈ پریویلیجز کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم سے متعلقہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کیا ہے. یہ سب انہوں نے صحیح فیصلے کیے ہیں، اور ان سارے بڑے بڑے دفاتر کے اعتراضات کے باوجود فیصلے کیے ہیں. اب اس کے خلاف جو ہائی کورٹ میں گئے ہیں وہ حکومتی یہ ادارے گئے ہیں، کیبنٹ ڈویژن گیا ہے، سپریم کورٹ کا رجسٹرار گیا ہے.
تو اب آگے جو شہری ہے وہ ان پرسن بھی جا سکتا ہے وہاں پہ پیش ہو اور وکیل بھی کر سکتا ہے، لیکن میں توقع یہ رکھنی چاہیے کہ اگر وکیل آپ کی طرف سے پیش نہیں بھی ہوتا تو جج خود بھی قانون سمجھنے والے ہوتے ہیں. اگر مخالف پارٹی جو ہے اس نے وکیل نہیں بھی کیا تو اب ہمیں امید تو یہی رکھنی چاہیے کہ وہ اپنا جوڈیشل مائنڈ یوز کریں گے اور بھلے مقابلے میں بڑے وکیل کھڑے ہوں گے تو کچھ ایک مطلب ایسے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ بھلے پارٹی کمزور ہو مقابلے میں پھر بھی فیصلہ اس کے حق میں آ جائے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انیکویلٹی تو ہے، ایک عام لیٹیگنٹ جو ہے اس کے لیے مسائل تو موجود ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جیسے بہرام صاحب یہاں پہ موجود ہیں، وہ ایک ادارے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ہم بھی ایک ادارے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو ہمارے جیسے ادارے بعض اوقات اس میں زیادہ کچھ وسائل بھی ہوتے ہیں تو ہم ذرا مؤثر طریقے سے نمائندگی کر سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو آپ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور جو اس طرح کے ادارے کام کر رہے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بعض اوقات بار کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پرو بونو جو ہے اپنی سروسز دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یقیناً راستے ملیں گے. ایسا بھی نہیں ہے، مطلب انیکویلٹی تو ضرور ہے اس طرح کے کیسز میں. اب میں ذاتی طور پہ پیش ہوا ہوں، وہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ والا معاملہ ہے، تو میں نے بھی وکیل نہیں کیا، لیکن مقابلے میں اٹارنی جنرل صاحب تھے. لیکن آپ تھوڑی سی خود بھی کوشش کر لیں، ہم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم اپنا کیس اچھی طرح سے پیش کر سکتے ہیں وہاں پہ. تھینک یو جی بہت شکریہ. اور ہمارے دوست کوئی بات کرنا چاہیں، سردار نعمان صاحب تشریف لائیں. سردار صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہیں، کویسچن پوچھنا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم. بہت شکریہ زبیر صاحب، مختار صاحب. میں بس ڈسکشن سن رہا تھا. ایک چیز میں اگر آپ اس پہ تھوڑا کمنٹ بھی کر دیں، فہم رائٹ کہ یہاں پہ کمیشنز بنائے جاتے ہیں اگین، مطلب پھر کافی چیزیں عدالتوں کی ڈسکریشن پہ بھی چلی جاتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی قانون کے تحت فیصلہ کر رہے ہوں. ہمارے ہاں تو کئی ایسے سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں جن پہ شاید ایک پرسیپشن کے اوپر کہ یہ تو سلامتی کا معاملہ ہے، یا بہرحال مطلب میں ناٹ جسٹ کیپنگ مائی ڈسکشن ٹو دا سیکیورٹی ایشوز، لیکن کیوں نہیں پاکستان کے اندر میرے خیال میں اس میں ایک بہتر لیجسلیٹ کیا جائے. اگر اب دیر از گورنمنٹ ہولڈ سرٹن کائنڈ آف انفارمیشن، اگین مطلب اس میں انفارمیشن گورنمنٹ کے بارے میں بھی ہے، ان کے سرونٹس کے بارے میں بھی ہے، اس کے علاوہ عوام کا بھی ڈیٹا بیس ہے. جو بھی انفارمیشن ہے اس کے اوپر کون سی پالیسیز کا اطلاق ہوگا، کیونکہ یوزلی جب دیکھا جاتا ہے انٹرنیشنلی، جو میری ایکسپوئر ہے کسی حد تک، اس میں اگین مطلب کہ ایک چیز پہ کیا پالیسی اپلائی کرے گی اور اس کے مطابق بہرحال فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر اگر ایون ہمارا گورنمنٹ کا بھی ڈیٹا بیس ہے، ایون ای یو کی 2018 کی اب ایک پروٹیکشن کی بھی لیجسلیشن ہے جس میں ڈیٹا پروٹیکشن ہے، آلدو وہ اگین مطلب ایک ڈفرینٹ طرف بات چلی جائے گی. لیکن کیوں نہیں ہمارے یہاں مزید کلیئرٹی لے کے آئی جاتی، لیجسلیٹ کیا جاتا، جس میں ہمیں پتہ چلے کہ کون سی انفارمیشن کے اوپر کس پالیسی کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کی کس حد تک ایکسیس ممکن ہوگی، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کس حد تک معلومات دینے کی پابند ہوگی. اور میرے خیال میں یہ معاملہ شاید اگر ایسی کلیئرٹی اگر لے کے اس پہ اگر آپ کمنٹ کر دیں تو شاید یہ معاملہ کمیشنز پہ جانے کے بجائے شاید ایک آرگنائزیشنل سطح پہ ہی طے ہو جائے، کیونکہ بڑا آسان ہو جائے گا. ویلیڈیٹی کیا ہے، کس پالیسی کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو کس حد تک ڈسکلوز کیا جاتا ہے. تو میں جسٹ یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کیا پاکستان کے اندر جب آپ گورنمنٹ کا ڈیٹا ایکسیس کرتے ہیں یا پھر ڈپارٹمنٹس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر کسی حد تک پالیسی کے لحاظ سے کلیئرٹی موجود ہے کہ اٹ فالز انڈر واٹ، اس کو کیسے کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اور کیسی انفارمیشن مطلب انفارمیشن کی جو ایک کیٹیگرائزیشن ہے، کچھ اس میں کچھ، کیونکہ اگین میرا شاید گورنمنٹ کا ایسا
تجربہ نہ ہو. تو میں چاہتا ہوں اگر آپ اس پہ تھوڑا کمنٹ کر دیں کہ کتنا اپ ٹو دا مارک ہیں ہم اس میں, اور اس کو ہم کتنا مزید سمپلیفائی کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کمیشنز کا انتظار کریں یا پھر یہاں پہ عدالتیں فیصلہ کریں. تھینک یو سو مچ. سردار صاحب آپ نے بہت اہم ایک ایشو کی طرف توجہ دلائی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. ایک بڑی تعداد میں ڈاکیومنٹس ایسے ہیں جن کو بہت کلیئرلی کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. پہلے جو کیٹیگرائزیشن ہو رہی تھی بڑے عرصے سے پاکستان میں اور انگریزوں کے زمانے سے, وہ تھی کہ ٹاپ سیکرٹ اور سیکرٹ اور کانفیڈینشیل اور کلاسیفائیڈ, ایک اس طرح کی کیٹیگرائزیشن تھی. وہ بہت آربیٹریری تھی اور وہ بالکل ایگزیکٹو کی ڈسکریشن تھی. اس کے پیچھے کوئی قانون موجود نہیں تھا اور لہٰذا ایگزیکٹو اس کو کرتی تھی. وہ بعض اوقات آپ کو ایک ڈاکیومنٹ ہائیلی کانفیڈینشیل ڈکلیئر کیا ہوا ملتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, بس کسی کا خیال آیا کسی کو اور اس نے اس کو ہائیلی کانفیڈینشیل کر دیا. اب جو ہمارے ہاں رائٹ ٹو انفارمیشن قوانین ہیں, اس میں ڈاکیومنٹس کی لسٹ تو نہیں دی گئی یا ڈاکیومنٹس کو کیٹیگرائز نہیں کیا گیا, لیکن پرنسپلز دے دیے گئے ہیں. اس میں فار ایگزامپل یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کون سی انفارمیشن ہے جو ایگزیمپٹ ہوگی فرام ڈسکلوجر. تو اس میں وہ انٹرسٹ بتا دیے گئے ہیں کہ کون سے کیسز میں انفارمیشن آپ نے نہیں دینی. تو فار ایگزامپل ڈیفینس آف پاکستان ہے, اس میں یہ ہے کہ کسی شخص کی اگر ذات کو کوئی ایسی انفارمیشن جس کے ڈسکلوجر سے کسی شخص کی ذات کو جان کو خطرہ ہو, یا کسی کی ذاتی معلومات ہیں جس سے کسی اور کا تعلق نہیں ہے. فار ایگزامپل میڈیکل انفارمیشن ہے, اگر میری میڈیکل انفارمیشن کسی اسپتال کے پاس موجود ہے تو وہ میری ذاتی معلومات ہیں, کسی کو نہیں ملنی چاہیے. تو اس طرح کی وہ انٹرسٹ بتا دیے گئے ہیں کہ یہ انفارمیشن نہیں دینی. اب یہ ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہونی چاہیے اور یہ ہے کہ وہ ان پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ڈاکیومنٹس کی انڈیکسیشن کریں اور اس میں بتا دیں کہ بھئی یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ تو ان میں سے کسی انٹرسٹ سے افیکٹ نہیں ہو رہا. تو اگر کوئی مانگے گا تو ہم یہ دے دیں گے, نہیں بھی مانگے گا تو اس کو ویب سائٹ پہ رکھ دینا چاہیے. اچھا, اس کے باوجود بھی کچھ کیٹیگریز ایسی رہ جائیں گی جس پہ ڈیبیٹ ہوگی. وہ پھر آہستہ آہستہ جیسے معاملات کمیشن میں یا عدالتوں میں جائیں گے تو وہ سیٹل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن آج بھی کوئی منسٹری بیٹھ کے اپنے ریکارڈ کو ریویو کرے اور اس کی کیٹیگرائزیشن کرے اور وہ ان پرنسپلز کو سامنے رکھے تو بہت آرام سے یہ طے کیا جا سکتا ہے, لیٹ سے یہ ہمارے پاس یہ 10,000 ڈاکیومنٹس ہیں یا لیٹ سے یہ ہمارے پاس 100 ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈاکیومنٹس ہیں, تو اس میں سے یہ جو پہلی 45 یا 50 یا 55 کے جو ٹائپس ہیں یہ ایفیکٹ نہیں ہوتی ہیں. تو وہ تو ویب سائٹ پہ جانی چاہیے, اور اگر ویب سائٹ پہ نہیں بھی جاتی ہیں تو جب بھی کوئی مانگے آپ آرام سے دے دیں. اس کے بعد وہ ایک دوسری کیٹیگری ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ نے لیٹ سے کسی سے پوچھنا ہے, وہ تھرڈ پارٹی انفارمیشن ہو سکتی ہے کہ آپ نے ڈسکلوجر سے پہلے آپ نے تھرڈ پارٹی کو کنسلٹ کرنا ہے کہ اس کی کوئی اس کا ویو تو نہیں ہے اس پہ, تو ایک دوسری کیٹیگری ہو سکتی ہے. تو یہ کیٹیگرائزیشن کی جا سکتی ہے, لیکن ہمارے ہاں اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر یہ کیٹیگرائزیشن کر لی جائے تو شاید 70-80% کیسز میں تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہ ہو. اصل مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ کیا نہیں جا سکتا, یہ آرام سے کیا جا سکتا ہے. ہمیں وہ پولیٹیکل ول نظر نہیں آ رہی کہ ہم جو ٹرانسپیرنسی کی بات تو کرتے ہیں لیکن ٹرانسپیرنسی کہنے سے تو نہیں آتی. ٹرانسپیرنسی تو لانے کے لیے آپ کو بہت ڈیٹیل میں اپنا لاہ عمل دینا پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ کو اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں کہ آپ نے پروکیورمنٹ میں کیسے ٹرانسپیرنسی لانی ہے, آپ نے کانٹریکٹنگ میں کیسے لانی ہے, آپ نے عام جو سرکار میں ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں اس میں کیسے لانی ہے, اور انفارمیشن تک رسائی کیسے دینی ہے جب کوئی شہری مانگے. تو اصل بات مجھے لگتا ہے پولیٹیکل ول کی ہے. بہت شکریہ مختار صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور اگر کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں تو آپ مائک ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا کویسچن پوچھ سکتے ہیں, کامنٹ کر سکتے ہیں.
اگر اس نہیں ہے کوئی تو پھر ہم کنکلوژن کی طرف چلیں گے. مختار صاحب سے ہی ہم کنکلوڈ کرواتے ہیں اپنی اس بحث کو, اپنی اس ایک طرح سے مذاکرے کو, کہ کس طریقے سے اب ہم مزید کیا مختار صاحب آپ کے خیال میں پاکستان میں کن ڈائمنشنز میں کام کرنے کی ضرورت ہے, ادارہ جاتی سطح پر بھی اور اپنی پریکٹس میں بھی, دونوں پہ روشنی ڈالیے اور اسپیس کو کنکلوڈ کیجیے. بہت نوازش. جی بہت شکریہ زبیر صاحب. ایک تو جب ہم میں 3-4 مسائل کی بات کرنا چاہوں گا. ایک تو دیکھیے اس وقت ہمارے ہاں خوش آئند بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے قوانین آ گئے ہوئے ہیں. پنجاب, خیبر پختونخوا, فیڈرل لیول پہ, سندھ میں, بلوچستان میں موجود ہیں. وہ کسی نہ کسی حد تک استعمال میں بھی آ رہے ہیں. بلوچستان میں ابھی تک کمیشن نہیں بنا, لیکن چونکہ قانون موجود ہے, اگر کسی کو انفارمیشن نہ ملے اور کوئی ہائی کورٹ میں جائے گا تو اس قانون کی روشنی میں اس کو ضرور ریلیف ملے گا. تو وہ دیر ہو سکتی ہے لیکن قانون کا آ جانا بظاہر بہرحال ایک پیش رفت ہے. لیکن جہاں پہ قوانین موجود نہیں ہیں وہ آزاد جموں کشمیر میں موجود نہیں ہیں, گلگت بلتستان میں موجود نہیں ہیں. تو ایک تو یہ جہاں پہ قوانین موجود نہیں ہیں وہاں پہ بھی پاکستانی شہری رہتے ہیں, وہاں پہ قوانین ایسے لانے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو قوانین موجود ہیں ان میں کئیوں میں کچھ کمزوریاں ہیں, ان کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کے قانون میں کئی کمزوریاں موجود ہیں جن کی نشاندہی ہم کرتے رہے ہیں. سندھ کے قانون میں ہیں, کچھ پنجاب اور کے پی کے قانون میں بھی ہیں اور فیڈرل لیول پہ بھی ہیں. تو مطلب پنجاب اور کے پی کے لاز بہت اچھے ہیں لیکن پھر بھی اس میں کچھ بہتری کی گنجائش موجود ہے. اسی طرح سے فیڈرل لیول پہ, اور پھر جیسے ہم نے امپلیمنٹیشن کی بات کی ہے کہ وہاں پہ کافی لیگز ہیں. بلوچستان میں ابھی تک 1.5 سال سے زیادہ عرصے گزرنے کے باوجود کمیشن نہیں بنا. لیکن اس سے زیادہ اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی محکمے بھی اس طرف توجہ دیں. چیف منسٹر صاحبان اور پرائم منسٹر صاحب کہ یہ کافی نہیں ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون بنا دیا اور کمیشن بنا دیا تو اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. تو ہونا یہ چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب ان کی ایک پرائرٹی ہو کہ ہم نے سرکاری محکموں کے اندر ٹرانسپیرنسی کو فروغ دینا ہے اور رائٹ ٹو انفارمیشن کو لازماً اس پہ عمل درآمد کروانا ہے. تو اس کے لیے جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ سرکاری افسروں کی ٹریننگ, کچھ ٹریننگز کروائی بھی جا رہی ہیں, کچھ کمیشنز کروا رہے ہیں, کچھ سول سوسائٹی کے ادارے کروا رہے ہیں. لیکن یہ جو حکومتی ادارے ہیں جن کے پاس ٹریننگ کی ذمہ داری ہے ایکچولی اس میں مین سٹریم کرنے کی ضرورت ہے. کچھ اداروں نے آلریڈی کدو کا کام کرنا اس پہ شروع کیا ہے لیکن ابھی بھی کئی ادارے ہیں جو اس پہ ٹریننگز نہیں کروا رہے ہیں. تو ایک تو اس میں مین سٹریم کرنے کی ضرورت ہے. ہر ادارے کی یہ ذمہ داری ہو, انڈکشن سے لے کے ریفریشر کورسز یا پروموشن سے متعلقہ جو کورسز ہوتے ہیں ان سب میں رائٹ ٹو انفارمیشن, ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ٹریننگز ہونی چاہیے. دوسری بات جس کی وہ سردار صاحب بات کر رہے تھے کہ ریکارڈز کی کیٹیگرائزیشن ہو, پراپر انڈیکسیشن ہو, میکسیمم پرو ایکٹیو ڈسکلوجر ہو. جو انفارمیشن جس کے دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ساری پرو ایکٹیولی ویب سائٹ پہ جانی چاہیے. وہ فارمز ہو سکتے ہیں, وہ پالیسیز ہو سکتی ہیں, وہ رولز ہو سکتے ہیں, وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسلحے کا لائسنس لینا ہے تو کیسے لینا ہے, آپ نے ڈرائیونگ کا لائسنس لینا ہے. اس کے لیے یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو پہلے دفتر جا کے پتہ کرنا پڑے کہ جناب اس کا طریقہ کار کیا ہے اور پھر وہ آپ کو فارم لینے جانا پڑے. یہ تو آپ کو ویب سائٹ پہ ملنا چاہیے. فارم بھی آپ ادھر سے اتاریں, پرنٹ کر لیں اور پھر لے کے چلے جائیں. تو یہ آسانی پیدا کرنی چاہیے, پرو ایکٹیو ڈسکلوجر. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ریکارڈ کیپنگ ہے اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اس وقت بہت ہی برے ریکارڈ کے حالات ہیں. وہ آپ کو 4 مہینے پرانا ریکارڈ نہیں ملتا. بہت سارے بنڈل اٹھا کے انہوں نے سٹوروں میں ڈالے ہوئے ہیں. بارش ہوتی ہے تو ضائع ہو جاتا ہے, دیمک ہے, فائلیں گل سڑ رہی ہیں. آپ کو 5-6 سال سے پرانا ریکارڈ تو کافی سارے دفاتر میں حاصل کرنا بہت مشکل. ریکارڈ کیپنگ وہ چیز ہے جس میں ہم نے بالکل انویسٹ نہیں کیا. ہمارے ریکارڈ رومز کی حالت انتہائی دیگرگوں ہے. آج کے اس زمانے میں ان سارے ریکارڈز کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں چلے جائیں, ابھی تک وہی فرسودہ طریقہ ہے آپ سے 70 سال پہلے والا کہ وہ ایک نائب قاصد فائل لے کے جاتا ہے. اب تو بہت سارا کام آن لائن ہو رہا ہے.
آپ کی بھی ساری فائلیں آن لائن مینیج ہونی چاہیے، مینٹین ہونی چاہیے، ای میل کا نظام مطلب یہ ضروری ہے ڈسپیچ رائڈر ایک فائل لے کے، ایک سمپل سی چیز ہوتی ہے وہ ایک دفتر سے دوسرے دفتر لے کر جاتا ہے. تو ہمارے یہاں اس حوالے سے بہت انیفیشنسی ہے، اور اگر اس حوالے سے ایفیشنسی آئے تو لوگوں کا حق کی معلومات بھی کسی حد تک. میں جب کمیشن میں تھا تو اکثر یہ شکایت وہ آتے تھا جی فائل نہیں مل رہی. اب کمیشن کو اگر کوئی آ کے کہے کہ فائل نہیں مل رہی تو وہ کیا کرے گا آگے سے؟ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ یہی کہیں گے ڈھونڈے فائل کو. اور اگر ہر روز 2 بندے 4 بندے آتے ہیں تو وہ اب ایک جو ساری حکومت کا مسئلہ ہے اس کو ایک کمیشن تو حل کرنے سے رہا. تو اور وہ پھر آگے روتے تھے سرکاری افسر کہ ہمارے پاس تو سٹورز نہیں ہیں اور وہ گٹھڑیاں بندی ہوئی ہیں اور ادھر تو مٹی ہے اور گٹا ہے اور جالے لگے ہوئے ہیں، ہم کیسے ڈھونڈیں؟ تو وہ اور یہ حقیقت بھی تھی. کچھ بہانے بھی بناتے ہوں گے لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے یہاں ریکارڈ. اب دیکھیے جب آپ کے ریکارڈ ہی ٹھیک نہیں ہے، نہ آپ انصاف دے سکتے ہیں، نہ آپ اچھی گورننس دے سکتے ہیں، نہ آپ لوگوں کو شہریوں کی معلومات دے سکتے ہیں. تو میں مطلب آخری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک کلچرل چینج چاہیے. یہ ایک سسٹم کی تبدیلی ہے، یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے. یہ ٹرانسپیرنٹ، یہ جو سیکریسی سے ٹرانسپیرنسی کا سفر یہ آسان سفر نہیں ہے. اس میں اس طرح کے مسائل بھی ہیں جن کی میں نے ابھی بات کی ہے کہ ٹریننگ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ کمپیٹنٹ سٹاف نہیں ہے، پولیٹیکل ویل نہیں ہے. یہ باتیں بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. اس سے بڑھ کر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے انٹرسٹ ہیں. اس سیکریسی کے نظام کے بہت لوگ بینیفیشریز ہیں. وہ چوری چکاری، کرپشن، پلفریج. میں وہ ایک دفتر میں ایک کرسی ہے جو میں اور آپ 500,000 روپے کی لے آتے ہیں اور وہ پروکیور کرتے ہیں اور 5,000 کی خرید لیتے ہیں. تو یہ وہ کیوں چاہیں گے ٹرانسپیرنسی ہو؟ تو بہت بڑے بڑے انٹرسٹ ہیں اس سیکریسی کے نظام کے، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ ہو. اچھا یہ تو ایک بات ہے کہ کرپشن، وہ انٹرسٹ میں جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کرپشن اس کا ایک پہلو ہے، لیکن کچھ لوگوں کی ایگوز ہیں، وہ بھلے ویسے آنیسٹ ہوں گے. یہ ایک عام آدمی کی جرت کیسے کہ مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ میں نے یہ پروکیورمنٹ کیسے کی ہے؟ مطلب یہ بھی رویے ہیں. ضروری نہیں ہے صرف کرپشن ہو، کرپشن بھی بہت ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ناگوار گزرتا ہے کہ ایک عام آدمی نے سوال پوچھ لیا ہے مجھ سے کہ آپ بتاؤ آپ نے یہ پروکیورمنٹ کیسے کی ہے، یہ بھرتی کیسے کی ہے، فلاں فیصلہ کیسے کیا ہے. تو یہ شان کے خلاف بھی ہوتا ہے اور پھر اضافی کام بھی ہوتا ہے. تو یہ جب انفارمیشن دینی پڑتی ہے تھوڑا اضافی کام کرنا پڑتا ہے، تھوڑی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. اور اگر کرپٹ ہے افسر تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ یہ انفارمیشن ڈسکلوز ہو. اور یہ بیسٹ اینٹیڈوٹ ہے اگینسٹ کرپشن، اگینسٹ انکمپیٹنس، اگینسٹ انیفیشنسی. چونکہ یہ ایک انیفیشنسی کو کھول کے، یہ کرپشن کو کھول کے سامنے لے آتا ہے. دیکھیے ادروائز مجھے شک پڑتا ہے تو میں نیب کو کمپلینٹ کرتا ہوں، اینٹی کرپشن کو کمپلینٹ کرتا ہوں. میں نے شک کی بنیاد پہ کمپلینٹ کی ہے. میرے پاس شاید کچھ زیادہ ایویڈنس نہیں ہوگا یا کوئی تھوڑا بہت ہوگا، لیکن اگر رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون موجود ہے اور مجھے اس پہ ڈاکیومنٹس مل جائیں تو میں ایکچولی آدھی انویسٹیگیشن خود کر کے لے جاتا ہوں کہ دیکھیے یہ میں نے دیکھا فزیکلی فلاں پروجیکٹ میں مسئلہ، یہ میری آبزرویشن میں آیا، پھر میں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کا استعمال کیا، میں نے فلاں ڈاکیومنٹس منگوائے، تو مجھے ان ڈاکیومنٹس میں دیکھیں فلاں جگہ پہ، فلاں پیرا میں، فلاں پیج پہ یہ بات پتہ چلی، تو ادھر تو یہ لکھا ہوا ہے، تو گراؤنڈ پہ یہ ہوا ہے، تو میں آپ دیکھیں یہاں پہ ڈیفینیٹلی کرپشن ہوئی. تو میں تو آدھی انویسٹیگیشن کر کے لے کر گیا اینٹی کرپشن کے پاس یا نیب کے پاس. تو ایکچولی تو ان سب اداروں کا کام آسان ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بہت پاورفل ٹول ہے اس لیے اس کے خلاف ریزسٹنس بھی بہت پاورفل ہے. تو یہ سسٹم کی تبدیلی ہے، یہ پیراڈائم شفٹ کا تقاضا کرتا ہے. آسان نہیں ہے، شہریوں کو ظاہر ہے اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گی. اور جہاں جہاں پہ اس طرح کی تبدیلی آئی ہے اس کے لیے بڑی، انڈیا میں ہم پڑوس میں دیکھیں تو بڑی پاورفل لوگوں کی موومنٹس ہیں، موویز بنی ہیں، ڈاکیومنٹریز بنی ہیں. آپ کو انڈیا میں رائٹ ٹو انفارمیشن پہ کئی موویز مل جائیں گی جس میں پرومیننٹ ایکٹرز نے کام کیا ہے، نصیر الدین شاہ اور اس طرح کے لوگوں نے.
پھر سوشل موومنٹس ہیں. ارونا رائے ایک بڑا نام ہے جو انڈین سول سروس سے تھیں, اور انہوں نے راجستھان میں جا کے عام مزدوروں کے ساتھ مل کے مزدور کسان شکتی سنگٹھن انہوں نے وہ کیا, اور ایک پاپولر موومنٹ چلی اس پہ. یہ جو کیجریوال ہے دلی کا چیف منسٹر, اس نے اپنے ایکٹیویزم کے زمانے میں بہت سارا اس کو استعمال کیا ہے اور رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایکٹیوسٹ رہا ہے. تو ہمارے ہاں بھی ایک اس کی سٹرگل کی ضرورت ہے. یہ صرف قانون سے یا اس سے ہونے والا نہیں ہے. جیسے جیسے اس پہ آواز اٹھانے والے لوگوں کی تعداد بڑھے گی, جو اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کی تعداد بڑھے گی, ظاہر ہے پھر ہم ہی میں سے عدالتوں میں بھی لوگ جائیں گے اور آہستہ آہستہ یہ راستے بنیں گے. ظاہر ہے لیکن کچھ لوگوں نے شروع میں راستہ, وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ شروع میں راستہ بناتے ہیں اور پھر وہ راستہ بن جاتا ہے, لوگ اس پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو somebody should pave the way, اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ مختار صاحب. اور یہ کہ یہ ایک جو مرکزی خیال مجھے ساری گفتگو کا لگا, بہت سی باتیں تھیں جس پر روشنی ڈالی گئی, وہ یہ کہ اٹ ڈیمانڈس اے پیراڈائم شفٹ. یہ ایک نیو وے آف تھنکنگ ہمیں چاہیے, نیو وے آف انڈرسٹینڈنگ چاہیے اسٹیٹ کرافٹ کا, نیو وے آف پبلک پالیسیز چاہیے, جہاں پہ پھر یہ ٹرانسپیرنسی, بلکہ ایک نیو پاکستان میں تو شاید ایک ایکٹیویزم کی ایک یہ فارم جو ہے پاکستان میں موجود ہے, لیکن اس کو مزید بہت زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے دوست جو اسپیس میں سن رہے ہیں, خاص طور پہ سردار صاحب, آپ کا چونکہ پالیٹکس سے بھی انٹرسٹ ہے, میرا یہ خیال ہے کہ پیپل لائک یو who have deep interest in politics and also have their own area of influence, آپ لوگوں کو ضرور اس پہ بات کرنی چاہیے, پارٹی کے اندر بھی اور ویسے بھی اسپیسز میں بھی, اور اس کاز کو آگے بڑھانا چاہیے جس میں ٹرانسپیرنسی اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. تو بس اس کے ساتھ اب ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ نئے ریسرچ ایک ہم بلکہ اکتوبر 7 کو ایک پلان کر رہے ہیں ہم, ایک اسپیس, وہ پاکستان اور ہندوستان کے بچوں کے متعلق ہے کہ اس میں ایک کمپیریزن کیا گیا, ایک موازنہ کیا گیا. 1 سال 1.5 سال کے اوپر وہ محیط ایک ریسرچ ہے درہم یونیورسٹی والوں نے کی. انہوں نے دیکھا کہ اسکول کتنا اہم ہے بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے, ذہنی اور جذباتی نشو و نما کے لیے. تو وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, ان کی فائنڈنگز. پاکستان سے پنجاب کا علاقہ ہے جس کو بچوں کا انہوں نے مطالعہ کیا, اور پھر انڈیا سے گجرات ہے. تو اس کی ہم جو بھی ہیں وہ آپ کے سامنے, ڈاکٹر نادیہ درہم یونیورسٹی میں ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھیں گی. سی پی ڈی آئی اس کو ماڈریٹ کرے گا, ساری ڈسکشن کو. تو آپ ضرور تشریف لائیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ, بہت شکریہ, شب بخیر.